जी, तो रमज़ान की जो वर्कशॉप हमने स्टार्ट की थी उसका आज हमारा सेकंड और लास्ट डे है। जी, तो इंशाल्लाह इसमें जो हमारा आज का टॉपिक होगा ये है वेरी इम्पोर्टेंट। जैसा कि मैंने बताया आपको कि ये नमाज के हवाले से है। तो आज हम नमाज के बारे में कुछ स्टडी भी करेंगे, अंडरस्टैंड भी करेंगे। जो चीज़ें हमें आती हैं उसको हम इआदा करेंगे और जो चीज़ें हमें नहीं आती थीं हम उसको याद कर लेंगे। तो इसके लिए जो वर्कशॉप्स होती हैं बेसिकली वो दैट आर नॉट मेंट फॉर लिसनिंग, जस्ट लिसनिंग। इसमें आपको कुछ नोट्स टेक करने चाहिए ताकि फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस। वर्कशॉप का मतलब ये होता है कि वो चीज़ें जो आपने प्रैक्टिकल करनी होती हैं तो उसमें आपको कुछ जो मुश्किल पेश आती है या कुछ भी न्यू चीज़ें आप सीखते हैं उसको आप नोट डाउन कर लें कहीं पे, क्योंकि ज़ुबानी हमारा बहुत सा डाटा हमारे माइंड से निकल जाता है। तो इसलिए जो हमने प्रैक्टिकल करना था रमज़ान के रोज़ों के हवाले से वो हमने कल स्टडी किया था। जो कुछ उसमें कुछ अहकाम व मसाइल थे वो हमने स्टडी किए थे। और आज चूँकि हम हर रोज़ 5 दफ़ा प्रैक्टिकली नमाज़ पढ़ते हैं तो हमें जो जो चीज़ें उसमें रिक्वायरमेंट हैं वो हमें मालूम होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा। अल्लाह तबारक व तआला ने जब हमने सूरतुल बक़रा का आगाज़ किया था तो सबसे पहले पेज पर हमने जो चीज़ पढ़ी थी वो क्या थी कि इस किताब से बेनिफिट लेने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम नमाज उसको उसके वक़्त पर अदा करें। जैसे कि हमने सबसे पहले पेज पर कुरान पाक में पढ़ा था जब हमने दोहराए कुरान कर रहे थे, अल्लज़ीना युमिनूना बिलग़ैबी व युक़ीमूनस्सलाह, अल्लज़ीना युमिनूना बिलग़ैबी व युक़ीमूनस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। और अल्लाह ताला कुरान पाक में यही इरशाद फरमाते हैं कि इस कुरान से हिदायत लेने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको नमाज को सही तरीके से अदा करना आना चाहिए। तो जैसा कि हदीस में आता है कि हमारी जो ईमान है, हमारी जो एक इमारत है ईमान की, उसके कुछ पिलर्स हैं। आप सबको याद मैं इसलिए कहा था कि हमें बहुत सी बातें याद हैं, हम उनको याद कर लेते हैं। सबको याद है ना कि कितने पिलर्स हैं, 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम। तो उसमें सबसे पहला पिलर जो है वो तो सबको पता है, कलमा तैयबा है, जो कि उसकी जड़ है। और फिर उसके बाद उसके कुछ पिलर्स हैं, यानी दीन के कुछ सतून हैं जो कि इबादात ही हैं, नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज। ठीक है, अब हम रमज़ान करीम में रोज़ा रखेंगे तो क्या ये आपने ये देखना है कि इस हमारी ये जो ईमान की इमारत है उसमें सबसे स्ट्रॉन्ग पिलर कौन सा है। तो उसमें सबसे जिसके पिलर के गिर जाने से या पिलर के मेंटेन ना रहने से बाकी इमारत भी गिर जाएगी। तो आपको पता है कि सबसे स्ट्रॉन्ग पिलर हमारे ईमान का वो नमाज है। वो किस तरह से है देखें, रोज़ा किस पर बीमार बंदा रोज़ा छोड़ सकता है, बीमार बंदा नमाज नहीं छोड़ सकता। बीमार मुसाफिर बंदा रोज़ा छोड़ सकता है, मुसाफिर नमाज नहीं छोड़ सकता। हालत जंग में भी नमाज की छूट नहीं, मरीज़ को भी नमाज की छूट नहीं, मुसाफिर को भी नमाज की छूट नहीं। खड़े होकर नहीं पढ़ सकते तो बैठ कर पढ़ लीजिए, बैठ कर नहीं पढ़ सकते तो लेट कर पढ़ लीजिए, पानी नहीं इस्तेमाल कर सकते तो तयम्मुम से पढ़ लीजिए। लेकिन रोज़े के साथ बहुत सी आसानियाँ हैं। अगर आप बीमार हैं तो छोड़ दें, मुसाफिर हैं तो छोड़ दें, और अगर आप हाइज़ा हैं तो आप रोज़ा छोड़ दें। इस तरह से अल्लाह ताला ने हमें आपको अब जो चीज़ हमारा मकसद है इस वर्कशॉप का वो ये है कि फ़र्स्ट थिंग शुड बी फ़र्स्ट। आपने अपनी ज़िंदगी में प्रायोरिटीज़ को इस तरह से मैनेज करना है और सेट करना है कि आपको ये पता हो कि कौन सी चीज़ हमें पहले करनी है और कौन सी चीज़ जिसके बिना गुजारा ही नहीं, किसी सूरत गुजारा नहीं। हम रमज़ान में रोज़े क्यों रख रहे हैं? क्या वजह है रमज़ान में रोज़े रखने की? क्योंकि हम अल्लाह ताला का कुर्ब चाहते हैं, हम जन्नत चाहते हैं, उसके अलावा तो हमारा कोई मकसद नहीं। तो जब आपने हम इस दुनिया की ज़िंदगी को एक पेपर के सेंस में अगर लेते हैं तो उसमें भी हमने ये सारी चीज़ें जो हम मुश्किल पाबंदियाँ खुद पे लगा रहे हैं वो किस लिए लगा रहे हैं? क्योंकि हमारा अल्टीमेट गोल ये है कि हम जन्नत में जाएं।
تو جنت میں جانے والے اعمال کرنے کے لیے پھر ہمیں پرائرٹائز کرنا ہے کہ کون سے عمل کو ہم نے سب سے پہلے کرنا ہے، کون سے عمل کو ہم نے سیکنڈ نمبر پہ کرنا ہے، کون سے عمل کو ہم چھوڑ بھی سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے گا نہیں۔ تو اس لیے پھر چونکہ ہم نے رمضان کے روزوں کی ساری کل ڈیٹیل میں پڑھا، تو اس میں ایک چیز جو ہمیں ہمیشہ یاد رکھنی ہے وہ کیا ہے کہ فرسٹ تھنگ شوڈ بی فرسٹ۔ لائف میں پرائرٹیز کو سیٹ کرنا بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ تو جو پرائرٹائز آپ کریں گے تو اس میں اب ہم نے فرائض جو فرض نمازیں ہیں اس کی کسی صورت چھوٹ نہیں۔ اگر آپ اس کو چھوڑ کر روزے رکھ رہے ہیں، قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، یا آپ صدقہ خیرات کر رہے ہیں، آپ اور بھی کچھ کر رہے ہیں، تو آپ نے ان کی ترتیب غلط کی ہوئی ہے۔ تو سب سے پہلے کوئی اور حکم بچوں کو نہیں دیا گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ جب ایک بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو کہا ہے کہ اس کو قرآن پڑھاؤ، اس کو کہا ہے کہ اس کو روزہ رکھواؤ، اس کو جہاد پہ لے کر جاؤ، کچھ نہیں کہا، اسے کہا ہے نماز پڑھاؤ۔ سب سے پہلے آپ نے اپنے بچے کو جس چیز سے انٹروڈیوس کروانا ہے، کلمہ کان میں اذان تو ہو گئی نا، 7 سال تک وہ بچہ کنسیڈر ہوگا، اس کو آپ اپنے ساتھ بھی سلا سکتے ہیں، لپٹا سکتے ہیں۔ 10 سال کی عمر آخری حد ہے اس بچے کی، ناؤ یو شوڈ ٹریٹ ہم، اور اس کو تیار کریں اس کی پریکٹیکل لائف میں انٹر ہونے کے لیے۔ اور اس پریکٹیکل لائف میں انٹر ہونے کے لیے سب سے پہلی چیز وہ کیا ہے کہ آپ نے اس کو نماز سکھانی ہے۔ کیوں نماز کیونکہ دیکھیں جتنے بھی احکامات ہیں، اب میں آپ کو وہ چیزیں بتا رہی ہوں جو صرف نماز کے حکم میں ہیں ہمارے مذہب اسلام میں، کہ جتنی بھی چیزیں، جتنے بھی عبادات، جتنے بھی احکامات اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے نازل کیے ہیں، وہ سارے جبریل امین لے کر دنیا میں آئے۔ روزوں کا حکم قرآن پاک میں نازل ہوا، حج کا حکم قرآن پاک میں آیا، زکوٰۃ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بتائی، لیکن نماز وہ حکم تھا جو اللہ نے اپنے نبی کو عرش پہ بلا کر خود تحفتاً دیا ہے، کہ جس طرح اے نبی آپ نے اتنا لمبا سفر طے کیا، آسمانوں پہ آئے، آ کے مجھ سے ملاقات کی، پھر میں نے تحفہ دیا آپ کو، یہ تحفہ میرے ہر بندے تک پہنچا دیجیے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ نماز مومن کی معراج ہے۔ معراج کے کانسیپٹ کو سمجھیے، معراج میں اللہ تعالیٰ اور اس کا محبوب 1-on-1 بیس پہ بغیر کسی واسطے کے، بغیر درمیان میں کسی ذریعے کے آپس میں ملاقات کرتے ہیں۔ تو نماز میں ہم مسلمان بھی اللہ تعالیٰ سے 1-on-1 بغیر کسی واسطے کے ڈائریکٹ کال لگاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ باقاعدہ ہمیں جواب دیتے ہیں۔ تو جو میں نے آپ کو بھی ریکویسٹ کی تھی کہ ورک شاپس آر مینٹ ٹو ٹیچ یو سم تھنگ دیٹ یو ڈو پریکٹیکلی، تو اس میں یہ کوئی اس طرح کی بات نہیں کہ آپ جسٹ اس کو سن لیں یا آپ اپنے ہینڈ فری کان میں لگا کے ادھر ادھر پھر رہے ہیں۔ ٹیک اٹ سیریسلی بیکاز دس از سیریس تھنگ۔ سو نوٹ ڈاؤن دا تھنگس دیٹ یو ڈڈ ناٹ نو بیفور۔ آپ کو جو چیزیں نہیں پتہ چل رہی ہیں اس کو نوٹ کریں۔ تو سب سے پہلے تو یہ چیزیں ان میں رکھیے کہ نماز کے بغیر ہمارا ایمان نامکمل ہے۔ نماز کے بغیر اس صفحے کو لکھ کر کہیں پہ پھاڑ کے پھینک دیجئے کہ آپ جنت میں جا سکتے ہیں۔ نماز کے بغیر کوئی نجات نہیں۔ یہ اب ہم نے اپنے طور پر سمجھ لیا کہ ہم نے نمازیں چھوڑی ہوئی، ہم نے 2 پڑھ لیں گے، 1 چھوڑ دیں گے، 3۔ یہ آپ اپنے طور پر کامیابی کے جو سٹینڈرڈ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، شریعت اس چیز کو کبھی بھی نہ انڈورس کرتی ہے نہ ایکسیپٹ کرتی ہے۔ تو سب سے پہلی چیز تو یہ ذہن میں رکھیے۔ اب آپ نے جیسا کہ ہم نماز کی بات کرتے ہیں تو یاد رکھیے کہ یہ نماز صرف ہماری امت پر ہی فرض نہیں ہے، یہ کنٹینیوس سلسلہ ہے، شروع سے انبیاء کی ہر نبی کی امت پر نماز فرض ہے۔ جیسا کہ آپ نے حضرت ابراہیم کے واقعے میں پڑھا کہ جب حضرت ابراہیم اپنی اولاد کو چھوڑ کر آ رہے تھے بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، وہ کہہ رہے تھے ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے اللہ میں اپنی اولاد کو تیرے عزت والے گھر کے پاس چھوڑ کر جا رہا ہوں، کیوں؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ، اللہ تعالیٰ تاکہ یہ نماز پڑھیں۔ تو یہ ہماری امت پر ہی فرض نہیں ہے، یہ ہر نبی اپنی قوم کو اس چیز کی نصیحت کرتا تھا۔ حضرت ابراہیم کیا دعا مانگتے ہیں؟ رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، اللہ تعالیٰ مجھے بھی نمازی بنا اور میری اولاد کو بھی نمازی بنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات ہمیں، اور پھر دوسری بات کیا ہے؟ دوسرا دیکھیے،
حضرت شعیب علیہ السلام کی جب قوم نے ان کو تانے دے رہی تھی تو حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم ان کو کیا کہہ رہی تھی؟ یا شعیب الصلاۃ تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا، شعیب کیا تمہاری نماز تمہیں یہ حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے آباء و اجداد کی عبادت نہ کریں؟ حضرت عیسیٰ کے بارے میں قرآن پاک میں آتا ہے کہ جب وہ پنگوڑے میں انہوں نے کلام کیا تو انہوں نے کہا اوصانی بالصلاۃ، اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی ماں کے ساتھ نیک سلوک کرنے والا بنایا ہے اور مجھے حکم دیا ہے کہ میں نماز پڑھوں۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں سورۃ مریم میں آتا ہے کان یأمر اہلہ بالصلاۃ، وہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیتے تھے۔ حضرت موسیٰ کے ساتھ جب اللہ نے کوہ طور پر کلام کیا تو حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا موسیٰ اننی انا اللہ اقم الصلاۃ لذکری، موسیٰ میں اللہ ہوں اور میرے ذکر کو قائم کرنے کے لیے نماز پڑھو۔ وامر، اور پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم دیجیے، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم دیجیے اور خود بھی اس پر صابر رہیے، اس پر صبر کے ساتھ آپ بھی جمے رہیے۔ اور صرف یہی نہیں ہے پیارے معزز لسنرز، کائنات کی ایک ایک چیز اللہ کی نماز پڑھتی ہے۔ سورۃ النور میں آپ پڑھ کے آئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کل قد علم صلاته وتسبیحه، کائنات کی ایک ایک چیز کو اپنی نماز کے طریقوں کا پتہ ہے اور اپنی تمام اپنی تسبیحات کے طریقوں کا پتہ ہے۔ تو اس بات کو سمجھیے کہ کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے درخت، پہاڑ، سمندر، ہر چیز سجدہ ریز ہے۔ تو نماز کے بغیر کوئی آپ کا ایمان کا کوئی مقام نہ، آپ کے ایمان کا کوئی ویلیو ہے۔ تو ایک چیز جو سب سے پہلے آپ نے اپنے اوپر فرض کرنی ہے وہ کیا ہے کہ نماز کی پابندی ضروری ہے۔ نماز 1 2 3 فرض نہیں ہے، آپ سب کو پتہ ہے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج کی رات آسمانوں پہ اللہ سے ملاقات کے لیے گئے تھے تو 50 نمازوں کا تحفہ ملا تھا۔ ان 50 نمازوں کو ریڈیوس کرتے کرتے وہ 5 نمازیں رہ گئی تھیں اور ان 5 نمازوں کو ادا کرنے کے بعد اجر 50 کا ملے گا۔ تو ایک سے صبح سے عشاء تک 5 نمازیں، اور ان میں بھی صرف فرائض ہم پر فرض ہیں کہ جس کے ادا نہ کرنے پر ہم گناہ گار ہیں۔ فرض نمازیں صرف فجر کی 2 رکعتیں، ظہر کی 4 رکعتیں، عصر کی 4 رکعتیں، مغرب کی 3 رکعتیں، عشاء کی 4 رکعتیں، یہ ہے جس کے ادا نہ کرنے پر آپ کو جواب ہوگا۔ اس کے بعد جو ہم نے خود اس کے علاوہ جو 12 رکعتیں ہم پڑھتے ہیں یا جتنے بھی کوئی نوافل پڑھتا ہے وہ اس نے اپنے اوپر خود فرض کیے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر یہ 17 رکعتیں فرض کی ہیں۔ اتنی سی بات کو سمجھ لینے کے بعد اگر ہم آگے چلتے ہیں تو ایک بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ نماز ادا کرنا جو ہے کچھ شرطوں کے ساتھ ہم نماز ادا کرتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، اور ان 8 دروازوں میں سب سے پہلا دروازہ باب الصلاۃ ہے۔ سب سے پہلا دروازہ باب الصلاۃ ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ باب الصلاۃ، باب الجہاد، باب الریان، باب الصدقہ، باب الریان جو روزے داروں کا دروازہ ہے اور اس کے بعد وہ دروازہ بند ہو جائے گا، باب الصدقہ جو صدقہ دینے والوں کا دروازہ ہے، باب الحج جو حج کرنے والوں کا دروازہ ہے، اور پھر اس کے بعد باب التوکل جو اللہ پر بھروسہ کرنے والوں کا دروازہ ہے، پھر باب الکاظمین الغیظ اپنے غصے کو روکنے والوں کے لیے بھی جنت میں ایک خاص دروازہ ہے جہاں سے وہ داخل ہوں گے، اکرام ہوگا ان کا، اور پھر باب الذکر اللہ کو یاد کرنے والوں کا بھی ایک دروازہ ہے۔ تو اس میں سب سے جو پہلا دروازہ ہے اور سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جنت میری، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جنت الصلاۃ النور، نماز تو نور ہے۔ اور آگے اگر ہم نماز کی شرطوں کی بات کرتے ہیں جیسا کہ ہم قرآن پاک سے ہی اس کی شرائط بھی دیکھیں گے انشاءاللہ، تو سب سے پہلے نماز ضروری ہے۔ نماز کے بغیر ہمیں کوئی بھی اللہ کی نظر میں ہم نہیں آ سکتے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے، نہ قرآن سے ہدایت مل سکتی ہے، نہ ہم نیک ہو سکتے ہیں۔ اپنے طور پر آپ نے سوچ لیا کہ آنکھوں کی حفاظت کر لیں گے تو نیکی ہے، کسی غریب کی مدد کر دیں گے تو نیکی ہے۔ آئیے ہم قرآن سے جامعہ نیکی کا ایک تصور پڑھ لیتے ہیں۔ قرآن پاک فرماتا ہے لیس البر، نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق یا مغرب کی طرف کر لو، نیکی تو یہ ہے جو اللہ پر ایمان لائے، اس کے نبیوں کتابوں پر ایمان لائے اور مال کی
محبت کے باوجود اسے یتیم و قرابت داروں یتیم و مساکین پر دے اور پھر نماز قائم کرے۔ تو نماز نیکی میں ایک بہت اہم پیلر کے طور پر قرآن پاک میں بیان کیا جاتا ہے۔ نماز کے بارے میں نماز کی حفاظت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں حافظوا علی الصلاوات والصلاۃ الوسطیٰ، سب نمازوں کی حفاظت کرو لیکن خاص طور پہ صلاۃ وسطیٰ کی حفاظت کرو، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک اور مقام پر کہ وَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، جو اپنی نمازوں کی حفاظت نہیں کرتے، ایسے نمازی جو اپنی نمازوں سے سستی کرتے ہیں ان کے لیے ویل ہے۔ نماز کی شرائط، نماز کی شرطیں نوٹ کیجئے۔ سب سے پہلی شرط جو ہے نماز کی، اس میں ہے آپ کی ذہن طہارت۔ تو اوبیسلی سب کو پتہ ہی ہے کہ آپ کا باڈی، آپ کے کپڑے، آپ کی جو جسم ہے وہ پاک ہوگا۔ نہانے کی حاجت ہے آپ نہائیں گے، وضو کی حاجت ہے آپ وضو کریں گے۔ پھر وضو کے بھی مختلف آپ کو طریقے سب نے، اگر تو کسی نے خود اپنی آنکھوں سے حدیث کی کتاب سے وضو کا طریقہ نہیں پڑھا تو اس رمضان سے پہلے ایٹ لیسٹ اتنا ضرور کیجئے کہ وضو کسی یوٹیوب کے چینل میں کسی قاری صاحب کی آواز میں نہیں سننا، حدیث کی کتاب کا ٹیکسٹ خود اپنی آنکھوں سے پڑھنا ہے، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ حدیث میں کس الفاظ کے ساتھ کیسے وضو کرنے کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ اور ہم سب ماشاءاللہ اڈلٹس ہیں تو غسل جنابت کا طریقہ، جو غسل کا ایک مسنون طریقہ ہے، وہ بھی یوٹیوب پہ جا کر یا کہیں سے کسی ویڈیو کو نہ دیکھیں، اپنی آنکھوں سے حدیث کی کتاب سے پڑھیں، کیونکہ طہارت نماز کے لیے ضروری ہے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کی طہارت کی کون کون سی چیزیں ہیں۔ ٹو نیم ون، کہ آپ کا باڈی نیٹ کلین ہونا چاہیے، کہیں پہ کوئی گندگی نجاست نہیں ہونی چاہیے۔ سیکنڈلی، اگر آپ نے جو آپ کے غیر ضروری بال ہیں آپ کے باڈی کے، اس کو بھی آپ نے ودن 40 days ریموو کرنا ہے، ورنہ آپ پاک نہیں ہوں گے۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اگر آپ کے نیلز 40 days سے زیادہ بڑے ہیں تو بھی آپ پاک نہیں ہوں گے، اس کو بھی آپ نے، یہ طہارت کی میں باتیں بتا رہی ہوں، یہ پاک صاف ہونا ضروری ہے۔ پھر آپ جو مسلم لیڈی ہے اس کا ڈریس بھی اکارڈنگلی ہونا چاہیے، اور مرد کا بھی۔ جو سطر ہے وہ آپ کا، عورت کا دوپٹے کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے دوپٹہ اتنا ٹرانسپیرنٹ نہیں ہونا چاہیے کہ اس کے سر کے بال نظر آئیں، اتنا چھوٹا نہیں ہونا چاہیے کہ اس کا سطر نہ چھپائے، اور عورت کا پورا جسم سطر ہے، صرف اس کا منہ، ہاتھ اور پاؤں کھلے ہوں گے، جبکہ مرد کا ناف سے لے کر گھٹنے تک سطر ہے، اور یہ اس کا کور ہوگا، اس کے کندھے کور ہوں گے، تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ اب اتنی سی بات آپ کو اس کی شرطوں میں بتا رہی ہوں۔ اور آپ کا قبلے کی طرف رخ ہونا چاہیے، جیسا کہ ہم نے سیکنڈ پارے میں پڑھا تھا کہ جہاں پہ بھی آپ نکلیں نماز کے لیے اپنا رخ مسجد حرام کی طرف موڑ لیں۔ یہ بھی نماز کی شرط میں سے ایک شرط ہے کہ اگر آپ کو قبلے کی سمت کا پتہ ہے تو آپ قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں گے، لیکن اگر نہیں پتہ تو اجتہاد کرتے ہوئے جہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ ادھر قبلہ ہو سکتا ہے ادھر آپ نماز پڑھ لیں، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ اب اس کے بعد جو ہم نے وضو کا پڑھا سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 6 میں طہارت کے بارے میں، کہ اگر تم نماز قائم کرو تو تم اگر نماز کے لیے کھڑے ہو تو تم اپنا جو ہے جو بھی ہمیں وضو کا سارا طریقہ پتہ ہے وہ اس کو ادا کرے۔ منہ دھونا ہے، ہاتھ اپنے کونیوں تک ہاتھ دھونے ہیں، سر کا مسح کرنا ہے، پاؤں دھونے ہیں۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ فائدہ سن لیجئے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ جو بندہ وضو کرتا ہے، ٹھیک ہے، اس سے اس کے جسم کے، اس کے ناخنوں کے نیچے سے، اس کے کانوں کے اندر سے، اس کے منہ سے، ہر جگہ سے اس کی جتنے بھی اس نے یہ گناہ کیے ہوتے ہیں، صغیرہ گناہ، وہ اللہ تعالیٰ صاف کر دیتے ہیں، بائی ڈیفالٹ ختم ہو جاتے ہیں۔ اور قیامت کے دن اس وضو کی وجہ سے آپ کے وضو کے اعضاء چمکتے ہوں گے۔ یہ 2 فوائد ہیں جو کہ وضو کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے ہیں۔ پھر وضو کے بعد کی دعائیں آپ کو اگر نہیں آتی تو وضو کے بعد کی دعائیں، کیونکہ ہماری نماز جو ہے وہ جائے نماز سے شروع نہیں ہو رہی، ہماری نماز وضو سے شروع ہو رہی ہے، اور اگر وضو سے پہلے اگر آپ کو طہارت کی ضرورت ہے تو آپ کو پاک ہونا پڑے گا، آپ کے نہانے سے شروع ہو رہی ہے۔ پھر غسل جنابت کے احکامات ہوتے ہیں کہ کس طریقے سے آپ نے اپنے آپ کو پاک صاف کرنا ہے، وہ بھی چھوٹے سے میں آپ کو، اگر اللہ تعالیٰ زندگی موقع دے تو ہم اس کو ضرور ڈیٹیل میں حدیث کی کتاب سے پڑھیں گے، لیکن آپ کو بتانے کے لیے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غسل جنابت کیا کرتے تھے تو آپ اپنے
अपने वो जो आपका जिस जगह पर आपकी नजासत लगी होती थी उसको वॉश करते थे। उसके बाद आप वज़ू करते थे, पूरा जो एक नमाज जैसा वज़ू, हाथ को अच्छी तरह वॉश करके, अगर आपने बिस्मिल्लाह ज़ाहिर है कि कपड़े उतार कर आपने नहीं पढ़ सकते तो कपड़े उतारने से पहले पढ़ लीजिए। वज़ू करना है पूरा, फिर 3 चुल्लू पानी लेकर सर पे डालना है और अपने सर के पूरे बालों को गीला करना है। मर्दों के लिए ये हुक्म है कि हर बाल के नीचे जनाबत है वो पूरी तरह अपने बालों को कम्प्लीटली गीला करेंगे, जबकि औरतों के लिए ये हुक्म है कि इन केस ऑफ इमरजेंसी अगर उसको मुश्किल है, उसके बाल लंबे हैं, तो वो 3 चुल्लू सर पर डाल दे गुस्ले जनाबत के लिए, जो कि एक जायज़ मियाँ बीवी के ताल्लुक़ के बाद गुस्ल होता है। उसमें सर पे 3 चुल्लू डाल ले और फिर उसके बाद अपने पूरे बॉडी पर 3 राइट साइड पे एक पानी का चुल्लू, लेफ़्ट साइड पे पानी का चुल्लू और अपने सर से नीचे तक और फिर पूरे जिस्म को पानी से बहा दें और उसके बाद लास्ट में पाँव धोएं। ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुस्ले जनाबत का तरीका था। इंशाल्लाह आपको हदीस से भी किसी दिन मैं पढ़ा दूँगी। उसके बाद तहारत आपकी कंप्लीट हुई। इन केस आप बीमार हैं या मरीज़ हैं तो आपका ये गुस्ल और गुस्ल अगर आप पर वाजिब है। अगर आप मरीज़ हैं तो आप उसको स्किप भी कर सकते हैं, उसकी बजाय आप वज़ू भी कर सकते हैं। और अगर आपके पास पानी मुयस्सर नहीं तो आप तयम्मुम करके भी नमाज़ पढ़ सकते हैं। तो ये 2 बातें आपने जहन में रखनी है। नमाज की शर्तों में ये चीज़ शामिल है। और दूसरी शर्त नमाज की क्या है कि नमाज का वक़्त हो। नमाज के वक़्त के बग़ैर आपने नमाज नहीं पढ़नी। हाँ, अगर जो जमा बैनत सलातैन एक हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत थी, वो ऐसे थी कि इन केस ऑफ इमरजेंसी, कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो, जैसा कि आपने कहीं पे डॉक्टर पे जाना है या ऐसा है कि आपकी कोई फ़्लाइट मिस हो रही है या अगर आपकी जॉब ऐसी है कि आप बार बार ब्रेक नहीं ले सकते, तो उस सूरत हाल में आपने 2 नमाज़ों को जमा करके भी पढ़ सकते हैं। उसका तरीक़ाकार ये होगा कि आप अपनी एक नमाज को थोड़ा डिले करेंगे और एक नमाज को बिल्कुल अव्वल वक़्त पे पढ़ेंगे और दोनों नमाज़ें आपकी इकट्ठी पढ़ी जाएंगी और दोनों नमाज़ें जमा हो जाएंगी। ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन केस ऑफ इमरजेंसी बताया। ये बात जहन में रखिएगा। नमाज को बिला उज़र छोड़ना या बिला उज़र ताख़ीर से पढ़ना, ये बहुत सख्त इस चीज़ की ममानियत है, क्योंकि कुरान पाक में आपने जब आप सूरत अन-निसा पढ़ी थी तो आपको याद होगा कि हमने सलातुल खौफ का वाक़या पढ़ा था, जिसमें कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने फरमाया था कि आपने अपनी कौम की जमात करवानी है उस वक़्त जबकि जंग चल रही थी। तो उसमें अल्लाह ताला ने बताया कि 2 आपने ग्रुप्स बना देने हैं, अपने जो भी आपके मुक्तदी हैं, जो फ़ौजी हैं, जो सोल्जर्स हैं। एक ग्रुप अपने इमाम के साथ नमाज़ पढ़ेगा और दूसरा ग्रुप उनको प्रोटेक्ट करेगा, उनको शील्ड प्रोवाइड करेगा, अपने हथियार लेकर खड़ा होगा। और फिर जब एक ग्रुप नमाज़ पढ़ के उनकी को रिप्लेस करेगा तो फिर दूसरा ग्रुप नमाज़ पढ़ेगा मुक्तदी इमाम के पीछे। तो इमेजिन करें कि जंग चल रही है, गोलियां चल रही हैं, जान के लाले हैं, बम गिर रहे हैं, नमाज नहीं छोड़ने। ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, हवाओं में उड़ रहे हैं, फ़ज़ा में सफ़र कर रहे हैं, पानी में सफ़र कर रहे हैं, नमाज नहीं छोड़ने। ये कुरान कह रहा है और हम अपनी मर्ज़ी से इतने अहम रुकन को फरामोश करके तो हम समझते हैं कि हम खाली रमज़ान के रोज़े रख कर या कुरान पाक कुछ पढ़ के अल्लाह को राज़ी कर सकते हैं। तो फ़र्स्ट थिंग शुड बी फ़र्स्ट। नमाज के बग़ैर ना हमारी कोई नजात है ना हमारी औलादों की। और ये समझ लीजिए कि अगर आप अपने बच्चों की बहुत ज़्यादा ओवर्टली केयरफुल पेरेंट्स हैं, उनके बारे में हर तरह की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, उनको अच्छे स्कूल में भेजते हैं, उनके लिए हर तरह की वैक्सीनेशन प्रोवाइड करते हैं, तो अगर आप अपने बच्चे को नमाज नहीं पढ़ाते तो आप अपने बच्चे को आग से नहीं बचा रहे, खुद नहीं बच रहे। तो ये 2 चीज़ों को करना है। अब एक चीज़ हमने नमाज की शर्तें मैं एंड पे आपसे मैंने क्वेश्चन करने हैं, इसलिए अपने नोट्स टेक कीजिए। नमाज की शर्तें सबको याद होनी चाहिए। फिर नमाज की शर्तों में तीसरी शर्त जो है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है आपकी ज़हनी यकसुई। अगर पहली शर्त यानी तहारत नहीं है तो आप तयम्मुम से नमाज़ पढ़ सकते हैं। अगर नमाज का वक्त नहीं भी हुआ तो भी आप आगे पीछे करके पढ़ सकते हैं, जैसा कि हमें बताया गया। और हदीस में आता है, अल्फाज नोट कर लीजिए, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल पूछा गया कि अल्लाह ताला को कौन सा अमल सबसे ज़्यादा महबूब है, तो आपने फरमाया कि नमाज को उसके अव्वल वक़्त पर अदा करना।
نماز کو اس کے اول وقت پر ادا کرنا اللہ کو سب سے محبوب عمل ہے. ماں باپ دوسرے نمبر پہ، ماں باپ کی خدمت تیسرے نمبر پہ جہاد. تو یہ اللہ کو بہت محبوب عمل ہے کہ آپ اپنے اول وقت پہ نماز ادا کریں، السابقون السابقون بنیں، سب سے آگے بڑھ کر نماز پڑھیں. اچھا جی، اب تیسری شرط جو ہے نماز کی ادائیگی کی وہ آتی ہے آپ کی ذہنی یکسوئی، یعنی کہ جیسا کہ اسلام کے اولین ایام میں شراب کی ممانعت نہیں تھی، تو اس وقت کچھ مسلمان جو نماز کے وقت میں شراب پی لیتے تھے تو وہ ان کو اپنی سوچوں پہ کنٹرول نہیں تھا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا کہ ذہنی یکسوئی جب ہوگی تو نماز پڑھنی ہے. تو یہ ایکچولی نماز ہماری ٹریننگ فوکس ٹریننگ ہے کہ ہمیں اپنی جو ہے نا ہمارے جو اپنی توجہ اللہ کی ذات پر مرکوز کرنی ہے. اور یہ وہ ٹریننگ ہے جو کہ جس کو یہ ٹریننگ ہو جاتی ہے، جو یوگاز میں ٹریننگ کرواتے ہیں نا وہ فوکس ٹریننگ کرواتے ہیں کہ آپ اپنے مائنڈ کو ایک نقطے پر مرکوز کر لیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ جو ہپناٹائز کرتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں، یہ ان کی فوکس اس طرح سے ایک نقطے پر مرکوز کر لیتے ہیں کہ وہ اپنے ذات میں ہی نہیں رہتے، جو وہ ان کا وہ ہپناٹائز کرنے والا ان کو کہتا ہے وہ وہی سمجھتے ہیں کہ میرے اوپر یہ ایکسپیرینس ہو رہا ہے. تو فوکس ٹریننگ ہے ہماری نماز کہ ہم نے اپنا فوکس اللہ کی ذات پر رکھنا ہے. اگر آپ کے مائنڈ پہ آپ کا کنٹرول نہیں اور آپ کی سوچیں آپ کے قابو میں نہیں تو آپ کو نماز نہیں پڑھنی نہیں ہے جب تک کہ آپ کا مائنڈ آپ کے قابو میں نہیں آتا. تو یہ سب سے پہلی پر اہم شرط ہے. باقی شرطیں ساکت ہو سکتی ہیں ان کیس آف ایمرجنسی. اگر آپ کو قبلہ رخ نہیں پتا تو آپ رخ چینج کر کے پڑھ لیں جہاں بھی آپ کا دل آپ کو اجتہاد سے سمجھ آ رہی ہے. اگر آپ کے پاس طہارت نہیں ہے تو آپ تیمم کر کے نماز پڑھ لیں. اگر وقت نہیں ہے تو آگے پیچھے کر کے پڑھ لیں. بٹ اگر آپ مینٹلی پریزنٹ نہیں ہے تو آپ نماز نہیں پڑھیں گے جب تک کہ آپ مینٹلی طور پر بالکل پریزنٹ مائنڈڈ نہیں ہیں. کیونکہ ہمارا جو دماغ ہے نا، جو سوچیں ہیں، اگر اس میں ہمیں پتہ ہی نہیں تو ہم بے دھیانی میں کوئی نہ کوئی لفظ غلط بول دیں گے تو وہ ہماری نماز ٹھیک نہیں ہے. تو یہ نماز کی شرطوں کی بات آ گئی. اس کے بعد آگے چلیں تو ہمیں نماز کے فوائد بھی معلوم ہونے چاہیے کیونکہ نماز اتنی عظیم الشان چیز ہے. تو اس کے فوائد میں نے کوشش کی ہے کہ میں صرف قرآن کی آیات کو فوکس کرتے ہوئے آپ کو اس کے فوائد بتاؤں. اور جب قرآن کی آیات کو میں نے اسٹڈی کیا اس حوالے سے تو میرے لیے یہ مشکل ہوئی کہ میں کس کو چھوڑوں اور کس کو پکڑوں کیونکہ ٹائم کو بھی مینیج کرنا تھا. تو آئی ول ٹرائی کہ میں اس کو کوشش کروں کہ جلدی ہم کور کر رہے ہیں. تو سب سے پہلا فائدہ تو آپ نے سب سے پہلے پیج پر ہی قرآن پاک کے دیکھ لیا کہ قرآن سے ہدایت لینے کے لیے آپ کو نماز کا اس کے وقتوں، اس کی شرطوں پر، اس کے اوقات میں اپنی پوری التزام کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے. سیکنڈ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور نماز اور صبر سے مدد مانگو. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، یہ بہت بڑی بات ہے. نماز کے اوپر مداومت کرنا آسان کام نہیں ہے. سردیاں بھی آتی ہیں، گرمیاں بھی آتی ہیں، بیماری بھی آتی ہے، مسافر بھی ہم ہوتے ہیں، ہم نے کبھی کہیں جانا بھی ہوتا ہے. لیکن نماز اگر آپ پڑھتے ہیں تو ہی آپ کو صبر کرنا آسان ہوتا ہے، ورنہ بے نمازی بے صبرے ہوتے ہیں. بے نمازی کی زندگی میں پریشانیاں، اس کو چھوٹی چھوٹی پریشانیاں بہت بڑی بڑی لگتی ہیں. تو نماز دراصل آپ کا اللہ کے ساتھ ایک فون کال ہے، ایک کنیکشن ہے. وہ آپ کو تسلی دیتا ہے، وہ آپ کو رباط دیتا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پر قرآن پاک میں فرمایا ہے والمقیمین الصلاۃ والمؤتون الزکاۃ والمؤمنون سنؤتیہم اجرا عظیما. یہ لفظ نوٹ کر لیجئے. وہ جو نماز قائم کرنے والے ہیں اور زکوٰۃ دینے والے ہیں اور اللہ پر ایمان لانے والے ہیں، ہم ان کو اجر عظیم سے نوازیں گے. اگر کوئی تکلیف آ جائے گی تو ہمارے نبی کی کیا سنت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے مدد مانگا کرتے تھے. آپ اپنی اگر نبی کی سنت دیکھتے ہیں تو ہر موقع پر ہمارے نبی نے نماز سے اللہ سے مدد مانگی. اچھا، اس کے بعد اجر عظیم چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اللہ کی نظر میں آنا چاہتے ہیں تو نماز ادا کریں. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لَإِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ برسلی، تو اگر تم نماز قائم کرو گے اور زکوٰۃ دو گے اور میرے رسولوں پر ایمان لاؤ گے تو کیا کروں گا؟ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، میں تم سے تمہاری برائیاں دور کر دوں گا. وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور تمہیں جنتوں میں داخل کروں گا. تو پتہ چل گیا جنت میں جانے کے لیے، اپنے گناہوں کو ختم کرنے کے لیے ہمیں نماز چاہیے. کیونکہ اسی کو دیکھیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم
वसल्लम ने अपने सहाबी से फरमाया, बुखारी और मुस्लिम की हदीस है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसके घर के आगे नमाज हो, जिसके घर के आगे नहर हो और वो उसमें गुस्ल करता हो कितनी 3 टाइम्स 5 टाइम्स अ डे, तो क्या उसकी ज़िंदगी में उसके जिस्म पर कोई मैल कुचैल का कोई ज़र्रा भी बाकी रहेगा? तो उसने कहा नहीं रहेगा। तो फरमाया यही नमाज है। फिर एक दफ़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने असहाब के साथ निकले और उस वक़्त क्या था, एक सर्दियों का मौसम था। आपने एक दरख्त को देखा जिसके पत्ते झड़ रहे थे, आपने उस ज़ोर ज़ोर से हिलाया तो क्या हुआ कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि तो वो दरख्त के पत्ते झड़ गए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि देखो जिस तरह इस दरख्त के पत्ते झड़े हैं ऐसे नमाज से तुम्हारे गुनाह झड़ जाएंगे। तो नमाज सलात का लफ्ज़ी मतलब जला देना भी होता है, ये हमारे गुनाहों को जला देती है। और एक और हदीस में आता है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है कि हर जो एक जुम्मे से एक नमाज और उससे दूसरी नमाज, एक जुम्मे से दूसरे जुम्मे और एक रमज़ान से दूसरे रमज़ान तक दरमियान में जो भी गुनाह किए होते हैं अल्लाह ताला उसको ख़त्म कर देते हैं। फिर एक और हदीस में आता है कि एक शख्स रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और आकर कहने लगा कि ए अल्लाह के नबी, मैं तो हलाक हो गया। क्या पूछा गया क्या हुआ? फरमाया कि मैंने एक गैर औरत का बोसा ले लिया, मदीने के किनारे पर जाकर, यानी औरल सेक्स कर ली, सारा कुछ कर लिया, सिर्फ मैंने उसके साथ जिना नहीं किया। मुझे इस बात पे बड़ी शर्मिंदगी है, मुझ पे जो हद जारी होती है वो नाफिज कर दीजिए। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ठहरें, जब उस वक़्त नमाज का वक़्त हो रहा था, आज रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको अपने साथ नमाज़ पढ़ने के लिए कहा और जब उसने नमाज़ पढ़ ली तो वो फिर आया और कहने लगा अल्लाह के नबी जो हद मुझ पर जारी होती है हद जारी कर दीजिए। तो आपने फरमाया मेरे साथ नमाज़ पढ़ी है। तो फिर देखो कि कुरान कहता है व अक़िमिस्सलाता लिदुलूकिश्शम्सी इला ग़सक़िल लैल, अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्नल हसनात युज़हिब्नस्सय्यिआत ज़ालिका ज़िक्रा लिज़्ज़ाकिरीन, ये जो नेकियां हैं, ये तुमने जो नमाज पढ़ी है ये तुम्हारी सारी बुराइयों को ख़त्म कर देगी। तो ये नसीहत है जो नसीहत करने वालों को करनी चाहिए। फिर उसके बाद इसकी चौथा फ़ायदा क्या है? कुरान नमाज से अल्लाह की दोस्ती नसीब होती है। आप कहते हैं फ़लाँ शख्स वलीउल्लाह और फ़लाँ शख्स वलीउल्लाह, कुरान कहता है वलीउल्लाह कौन है? इन्नमा वलीयुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलाह, तुम्हारा दोस्त अल्लाह है और रसूल है और वो मोमिन हैं जो नमाज का इकामा करते हैं, जो नमाज को अदा करते हैं। तो दोस्त ये हमें कुरान ने बता दिया कि हर नमाजी वलीउल्लाह होता है, क्योंकि वो अल्लाह से रोज़ मिलता है तो अल्लाह की मेहरबानी का साया उसके सरों पर होता है। फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने इस नमाज का 5वां फ़ायदा कुरान पाक में क्या बताया? इन्नमा यामुरु मसाजिदल्लाहि मन आमना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व इक़ामस्सलाता व आतज़्ज़कात व लम यख़्शा इल्लल्लाह फ़असा उलाइका अन यकूनु मिनल मुहतदीन। अल्लाह की मस्जिदों को जो लोग आबाद करते हैं वो कौन से लोग होते हैं? जो अल्लाह पर और क़यामत के दिन पर ईमान लाकर नमाज अदा करते हैं। और नमाजी के दिल को अल्लाह ताला यूं जमाता है कि उसको अल्लाह के अलावा और किसी से डर नहीं लगता। तो ये लोग मुहतदीन हैं, सुभान अल्लाह। तो ये नमाज के फ़ायदे नोट करते जा रहे हैं। नमाज क्या है? नमाज हमें हमारी बुराइयों से दूर करती है, नमाज हमें अल्लाह का कुर्ब देती है, नमाज हमें कुरान से हदायत देने का ज़रिया बनती है, नमाज हमें अजर अज़ीम का बायस बनती है और अल्लाह का रहम समेटने वाले लोग नमाजी होते हैं। कुरान पाक फरमाता है वल मुमिनून वल मुमिनातु बअदुहुम औलियाउ बअद यअमुरूना बिल मारूफि व यनहौना अनिल मुनकरि व युक़ीमूनस्सलाह। वो मोमिन जो कि एक दूसरे के दोस्त हैं, वो क्या करते हैं? वो नेकी का हुक्म देते हैं, वो बुराई से रोकते हैं और नमाज कायम करते हैं। ऐसे लोगों पर अनकरीब अल्लाह रहम करेगा। ये लोग मुहतदीन हैं, ये लोग अल्लाह के रहम के साए में हैं। और फिर अल्लाह ताला ने एक और मुकाम पर कुरान पाक में फ़रमाया है, इस आयत को सुनने से पहले रसूल हदीस सुन लीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है कि जब भी मांगो अल्लाह से जन्नत का फिरदौस मुकाम मांगो, क्योंकि फिरदौस से ऊपर कोई जन्नत नहीं है और इस जगह पर अल्लाह और इस फिरदौस से ऊपर कोई और जन्नत नहीं। और इस मुकाम पर अल्लाह तबारक व तआला यहाँ से जन्नत की तमाम नहरें फूटती हैं और तमाम नहरें निकलती हैं। जब भी मांगो अल्लाह से फिरदौस जन्नत का मुकाम मांगो, यानी टॉप ऑफ दी टॉप
دی بیسٹ اینڈ دا بیسٹ آؤٹ آف بیسٹ، یہ ہیں وہ لوگ جو جنت میں جانے والے ہیں۔ تو آئیے ہم ذرا ان کی خصوصیات تو پڑھیں قرآن پاک سے، اور یہی کرنے کے تو کام ہے رمضان میں جو ہم نے کر رہے ہیں، اور اپنے کردار کو اس کے مطابق لے کر جانا ہے۔ سورۃ المؤمنون کا آغاز ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ مومن فلاح پا گئے۔ یہ کون سے مومن ہیں؟ یہ وہ ہیں جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع کرنے والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ خشوع کس کو کہتے ہیں؟ عاجزی سے اللہ کے سامنے یوں کھڑے ہو جاتے ہیں، جیسے کہ کبھی دیکھا ہے کہ کوئی گیٹ پہ کوئی وہ بیٹھا ہو بندوق لے کر، گیٹ کی پر وہ واچ مین جو ہی باس آتا ہے تو وہ یس باس اور اپنی بندوق تان کے کھڑا ہو جاتا ہے، وہ ایسے نہیں بیٹھا رہ سکتا۔ تو اسی طریقے سے انہوں نے بھی اللہ کے سامنے اپنے آپ کو یوں اٹینشن کھڑا کرنا ہے۔ نماز میں یہ توجہ ضروری ہے، یہ یکسوئی، یہ حضوری قلب ضروری ہے۔ نماز میں پھر جب آپ کو پتہ ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو پھر نہ تو آپ اپنے کپڑوں کو بار بار صحیح کریں گے، نہ آپ اپنی نگاہیں ادھر ادھر کریں گے، آپ کی توجہ اللہ کی طرف ہوگی۔ یہ خشوع ہے۔ نماز میں کوئی غیر ضروری حرکت نہیں ہوگی، اللہ کی طرف توجہ ہوگی اور اللہ ہی سے ہمارا رابطہ ہوگا۔ اور پھر یہ ساری باتیں بتا کر اللہ تعالیٰ نے بتایا وہ پاک باز ہوتے ہیں، وہ نیکیاں کرتے ہیں، وہ لغویات سے اعراض کرتے ہیں۔ یہ جنت الفردوس کی سب سے پہلی کوالٹی نماز میں خشوع۔ جنت الفردوس کے سارے باتیں بتانے کے بعد آخر میں اللہ تعالیٰ نے کہا والذین ہم لصلاتہم یحافظون، یہ لوگ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو سمجھ لیں کہ جو نمازی ہیں وہ ٹاپ پر ہیں، جو نماز پڑھنے والے لوگ ہیں وہ جنت کے ٹاپرز میں شامل ہوں گے۔ تو یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بھی اس چیز کی طرف ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص نماز کی حفاظت کرتا ہے اس کے لیے یہ نماز نور اور ایمان کی زیادتی کا باعث ہوگی، اور قیامت کے دن اس کے پاس ایک برہان ہوگی، اور قیامت کے روز اس کے لیے مغفرت کا ذریعہ بنے گی۔ سنیں، دوبارہ سے یاد کریں، بھولنے والی حدیث نہیں ہے، کیونکہ ہم کیوں روزے رکھتے ہیں، ہم کیوں مزاروں پہ جاتے ہیں، ہم کیوں لوگوں کو جا کے یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کریں؟ ہم جنت چاہتے ہیں۔ ہم سب مسلمان الٹیمیٹلی اللہ کے خوبصورت چہرے کا دیدار چاہتے ہیں، ہمیں اللہ چاہیے، ہم اس کے لیے، لیکن ہمیں اس کے لیے پراپر راستوں کا تو پتہ ہو۔ جو شخص نماز کی حفاظت کرتا ہے، یاد کریں یہ حدیث، یہ اس کے لیے، یہ نماز اس کے لیے ایمان کے نور اور ایمان کے کمال کی واضح دلیل ہوگی، اور قیامت کے روز مغفرت کا ذریعہ بنے گی۔ اور جو اس کی حفاظت نہیں کرتا، یہ نماز نہ اس کے لیے نور بنے گی، نہ دلیل ہوگی، نہ مغفرت ہوگی، بلکہ اب ذرا سنیں، دھیان سے سنیے گا یہ لائن، ایسا آدمی قیامت کے روز قارون، فرعون، حامان اور ابی ابن خلف کے ساتھ ہوگا۔ یہ کون سے لوگ ہوں گے؟ ایسا شخص قیامت کے دن کس کس کے ساتھ ہوگا؟ قارون، فرعون، حامان، ابی ابن خلف کے ساتھ ہوگا۔ اگر تو یہ حدیث آپ نے یاد کر لی ہے، آپ کو سمجھ آ گئی ہے، تو پھر میرا نہیں خیال کہ آج کے بعد آپ نماز چھوڑنے کا سوچیں گے بھی، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے فرض نماز کبھی مت چھوڑنا، جس نے قصداً نماز چھوڑی اللہ اس سے بری الذمہ ہو گیا، چاہے تو معاف کرے، چاہے تو دوزخ میں پھینکے۔ اس قدر بڑا رسک لے کر آپ جائیں گے قیامت والے دن۔ سب سے پہلا سوال نماز کا ہے، اور یہ رسک ہے آپ کو۔ اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا اللہ بری الذمہ ہے، لیکن اگر نماز پڑھ کے گئے تو اللہ کے ذمے ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بخشے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ کے نبی، ہم پڑھے تھے نماز کے فوائد، نماز کے فائدوں میں ہم نے یہاں تک پڑھا تھا کہ نماز جو ہے فردوس کے مقام تک ہمیں لے کر جائے گی، چھوٹی سا مقام نہیں ہے نماز کا۔ اور کیا فائدہ ہے؟ ایک اور فائدہ نوٹ کریے نماز کا، نماز ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، سبحان اللہ۔ نماز جو پڑھ لیتا ہے اور پھر مداومت کرتا ہے، پھر چھوڑتا نہیں، پھر اس کے کردار میں فحش نہیں بیٹھ سکتا، بھائی نہیں بیٹھ سکتا۔ شروع میں نماز پڑھنی شروع کر دیں آپ، تو اس وقت اللہ تعالیٰ آپ کو حیا آتی ہے کہ میں اللہ سے ملاقات کرنے جاؤں گی، میری آنکھیں اتنی گندی، میں اپنی آنکھوں سے وہ چیز دیکھوں جو اللہ نے مجھے حکم ہی نہیں دیا۔ تو الٹیمیٹلی آپ کی بے حیائیاں بھی چھوٹ جاتی ہیں، آپ سے اللہ کی نافرمانیاں بھی چھوٹ جاتی ہیں، لیکن نماز کی حفاظت ضروری ہے۔ آپ کو نماز کی فکر لاحق ہونی چاہیے۔
حدیث میں آتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب ایک آدمی کو قبر میں رکھ کر آتے ہیں تو جب اس کو فرشتے آ کر اٹھاتے ہیں تو قبر میں کیسا ٹائم زون ہوگا اللہ عالم، کیونکہ دنیا سے تو وہ کنارہ کر گیا نا، تو جب بھی اس کو کوئی دفن کر کے آئے گا، جب فرشتے اس کو اٹھائیں گے تو اس کو لگے گا نماز عصر کا وقت ہے، فرشتوں کو اور وہ اس کو لگے گا کہ جیسے میں سو کے اٹھا ہوں، اور اس کو جب وہ اٹھے گا تو ایک دم سے گھبرا جائے گا اور کہے گا میری نماز چلی جائے گی، اوہو میری تو نماز عصر کا وقت ہے۔ تو وہ فرشتے اس کو اس بات کو پر ہی ان کو پتہ چل جائے گا فرشتوں کو کہ یہ نمازی ہے۔ تو اس کی بخشش اور مغفرت نماز کے ساتھ ہے۔ پیارے لسنرز، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اب آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نماز آپ کے لیے ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ، وہ جو اللہ کی آیات کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور اس میں سے جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے خرچ کرتے ہیں، وہ ایسی تجارت کی امید رکھیں جو کبھی بھی جس میں ان کو گھاٹا نہیں ہوگا۔ اور کیا چاہیے؟ یہ کون گارنٹی دے رہا ہے آپ کو؟ کیا کرنا ہے؟ کتاب اللہ کی تلاوت کرنی ہے، نوٹ کر لینا رمضان کے گول ہی تو ہم سیٹ کرنے کے لیے یہ ورک شاپ اٹینڈ کر رہے ہیں۔ تو رمضان کے گول کیا ہوں گے؟ تلاوت قرآن پاک اور نماز کی ادائیگی، اور خرچ کرتے ہیں اس میں سے تو وہ ایسی نماز، وہ ایسی تجارت کی امید رکھیں جو کبھی بھی ان سے نہیں ان کو اس کا گھاٹا ہوگا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یوم یکشف، اب میں نماز چھوڑنے کا نقصان بتا رہی ہوں۔ ہم نے فوائد دیکھ لیے، نمازی کو کیا کچھ ملنے والا ہے، اس کے گناہ ختم ہوں گے، اس کو اللہ تعالیٰ ذمہ اپنے میں رکھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں لے کر جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو فردوس میں لے کر جائے گا۔ نماز کسی صورت معاف نہیں، آپ نہیں ٹھیک، آپ کھڑے نہیں ہو سکتے، بیٹھ کے پڑھ لیں، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کر پڑھ لیں، سفر میں جا رہے ہیں 2 نمازیں اکٹھی پڑھ لیں، اگر آپ مسافر ہیں تو نماز قصر ادا کر لیں، نماز نہیں چھوڑنی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ مسلمان ہیں اور نماز، اب ہم پڑھتے ہیں نماز چھوڑنے کے نقصانات۔ تو سب سے پہلے تو حدیث جو ہم نے ابھی پڑھی ہے اس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اب ہمیں یہ کفر کا فتویٰ یہ کوئی مولوی صاحب نہیں لگا رہے ہمارے محلے کی مسجد کے، اور نہ ہی کوئی یوٹیوبر مولوی صاحب لگا رہے ہیں، یہ کفر کا فتویٰ حدیث کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ۔ اللہ کی قسم اگر آپ کا دل کفر کے سے لرز نہیں نہ جاتا، اور یہ سوچ کے نہیں لرز جاتا کہ اللہ تو مجھ سے میری طرف دیکھے گا بھی نہیں قیامت والے دن کہ میں نے نماز نہیں پڑھی ہوئی، تو آپ کبھی سوچیں بھی نہ کہ آپ نماز چھوڑ دیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ تمہارا صرف کلمہ پڑھ لینا تمہیں مومن کر دیتا ہے، نماز نہیں پڑھتے تم کافر ہو۔ کس نے یہ شناختی کارڈ اللہ تعالیٰ نے ایشو کرنے تھے نا ہمیں، پاکستان کا یہ کوئی بھی کسی بھی ملک میں آپ رہتے ہیں اس ملک میں کچھ ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں کہ اس ملک کے سٹیزن بننا ہے تو یہ چیزیں پروڈیوس کریں، تو جب آپ وہ ریکوائرمنٹ پوری نہیں کرتے تو آپ کو تو وہ شناختی کارڈ ایشو نہیں کرتے۔ یہ جو باہر کے ممالک میں رہنے والے لوگ ہیں وہ تو اس چیز کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں کہ لیگل ہونے میں کتنا ٹائم لگ جاتا ہے، ایڑیاں رگڑ کے وہ لیگل ہوتے ہیں۔ تو قیامت کے دن آپ لیگل مسلمان نہیں ہوں گے، آپ صرف ایک نام کے مسلمان، 2 نمبر شہری ہیں آپ، جب تک آپ کے پاس آپ کے نامہ اعمال میں نماز نہیں ہے۔ بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، مومن اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ آپ اگر نماز چھوٹی چھوٹی باتوں کی بنیاد پر چھوڑ دیتے ہیں تو توبہ کریں، ابھی توبہ کریں اور اللہ سے معافی مانگیں۔ پھر دوسری بات، اصحاب رسول، ترمذی میں حدیث میں آتا ہے کہ صرف نماز ہی ایک ایسا عمل تھا جس کو چھوڑنے کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کفر سمجھتے تھے۔ صرف فرض نماز کو چھوڑنے کے عمل کو اصحاب رسول کفر سمجھتے تھے، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فرض نماز کبھی مت چھوڑنا۔ جس نے قصداً نماز چھوڑی، ابو درداء کو اپنے صحابی کو اللہ کے نبی نصیحت کر رہے ہیں، وہ اللہ اس سے بری الذمہ ہو گیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا فرمایا ہے کہ جس دنیا میں نماز نہیں پڑھتے تھے، آپ کی کان میں نماز کی اذان کی آواز آتی تھی اور آپ نہیں جاتے تھے، آپ قصداً سجدہ نہیں کرتے تھے، قیامت کے دن وَيَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ۔ قیامت کے دن جب اللہ ایک منادی ندا کرے گا، جو جس کے پیچھے چلتا تھا اب اس کے ساتھ چلا جائے، ہر بندہ اپنے امام اپنے معبودوں کے ساتھ کے پیچھے چلا جائے گا، حتیٰ کہ موحد مومن رہ جائیں گے۔ ان سے
پوچھا جائے گا تم کیوں نہیں جاتے ہو، کہیں گے ہم تو اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرتے تھے. اور ان کے ساتھ وہ منافق بھی کھڑے ہوں گے جو کہ دکھانے کے لیے نمازیں پڑھتے تھے. اللہ تعالیٰ تب اپنی پنڈلی مبارک سے اپنا کپڑا ہٹائیں گے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، اور سب لوگ سجدے میں گر جائیں گے، لیکن وہ نہیں سجدہ کر سکیں گے جنہوں نے دنیا میں دکھاوے کی نمازیں پڑھی تھیں، یا جو دنیا میں سجدہ نہیں کرتے تھے. ان کی کمریں جھکنے سے انکار کر دیں گی. خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ، آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی اور ذلت ان کو چھائی ہوئی ہوگی، اور تب وہ سجدہ نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو سجدے کے لیے بلایا جاتا تھا جب وہ صحیح سالم تھے، اپنی مرضی سے چوائس سے نماز نہیں پڑھتے نا. کسی نے سر پہ توپ تو نہیں چلائی ہوئی. ہم تو الحمدللہ جس دور میں رہتے ہیں وہ دور ہمارے صحابہ، نبی کریم کے صحابہ تھے کہ نماز پڑھنے پر مارے کھاتے تھے، وہ پھر بھی نمازیں پڑھتے تھے. ان کو نماز پڑھنے کے بعد ان کو ان کے ملک سے نکال دینے کا حکم دیتا تھا، وہ پھر بھی نماز پڑھتے تھے. ہمیں تو ایسے کوئی حالات درپیش ہی نہیں. ہم تو صرف ایک اپنا موبائل پہ کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور نماز کا وقت گزر جاتا ہے، اور ہمیں احساس تک نہیں ہوتا کہ نماز کا وقت گزر گیا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور مقام پر قرآن پاک میں فرمایا کہ ان منافقین کے صدقات اللہ نے قبول نہیں کرنے. کیوں نہیں کرنے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل انفقوا طوعا او کرہا لن يتقبل منکم، خوشی سے دو یا نہ خوشی سے دو. ریجیکٹڈ. استغفر اللہ. کیوں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بتاتے ہیں وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، یہ نماز کسالت سے پڑھتے تھے. پڑھتے تو تھے، سستی سے پڑھتے تھے. کیا میری اور آپ کی نماز میں یہ ایلیمنٹ تو شامل نہیں کہ اچھا ابھی پڑھتا ہوں، اچھا ابھی پڑھتا ہوں، اچھا ابھی پڑھتا ہوں، کرتے 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 نماز کا آخری وقت لے آتے ہیں. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نماز منافق کی نماز ہے کہ وہ بیٹھا انتظار کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ سورج، یعنی کہ عصر کی نماز، اور حتیٰ کہ سورج غروب ہونے والا ہوتا ہے تو اٹھ کے جلدی جلدی 2 ٹھونکے مار لیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ان کی اس نماز کو قبول ہی نہیں کرنا. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. لوگوں کو دکھاوے کی نماز پڑھتے ہو اور اللہ کو یاد نہیں کرتے مگر تھوڑے سے. مذبذبین بین ذالک لا الہ الا ولا الہ الا. نہ تم مومن ہو نہ تم کافر ہو، تم درمیان میں لٹکے رہو گے. تمہارے لیے کوئی نور نہیں ہوگا، تمہارے لیے کوئی دلیل نہیں ہوگی، تمہارے لیے کوئی مغفرت نہیں ہوگی. نماز نہیں پڑھ کے گئے، اللہ تمہارے مغفرت سے بری الذمہ ہے. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو ہمیں پہچانیں گے ہی نہیں اگر ہم نماز نہیں پڑھتے ہوں گے، کیونکہ حوض کوثر پر انہوں نے ہمارے وضو کے چمکتے ہوئے اعضاء سے ہی تو پہچاننا ہے. جب آپ نماز کے لیے وضو ہی نہیں کرتے تو آپ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ آپ ان کی امت کے لوگ ہیں. نماز بین العبد و بین الکفر. اور پھر اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا ہے؟ رسول پاک نے فرمایا ہے ہمارے اور منافقوں کے درمیان جو عہد ہے وہ نماز ہے. جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی وہ کافر ہو گیا. جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی وہ کافر ہو گیا. اللہ کی قسم یہ بات میں نہیں کہہ رہی کہ آپ مجھ سے ناراض ہوں. نماز ایک چھوٹا سا ایشو نہیں ہے جس کو ہم نے بڑا غیر اہم اور ہلکا لے لیا، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ نماز چھوڑ دیتے ہیں. اور آپ نے اپنے صحابی کو کہا تھا کہ کچھ ہو جائے اے میرے صحابی نماز نہ چھوڑنا، کبھی بھی نماز نہ چھوڑنا. تو نماز کی چھوڑنے کے نقصانات میں ایک بڑا اہم نقصان جو ابھی ہم نے اسٹڈی کرنا ہے وہ کیا ہے کہ جو نماز چھوڑتا ہے نا وہ شیطان کا ساتھی بن جاتا ہے. رسول پاک آپ نے 6 پارے میں پڑھ کے آئے ہیں نا کہ جب شراب اور جوئے کی حرمت نازل ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کیوں شراب پینے سے منع کیا؟ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر. شیطان یہ چاہتا ہے کہ تمہیں خمر اور میسر کے ذریعے، یعنی شراب اور جوئے کے ذریعے، تمہیں اللہ کے ذکر سے اور نماز سے روک دے. تو اب تم باز آؤ گے ان دونوں کاموں سے؟ تو کوئی ایسا دوست، کوئی ایسی ایپ موبائل میں، کوئی ایسا راستہ، کوئی ایسی جاب جو آپ کو اللہ کے ذکر اور نماز کے راستے میں رکاوٹ بن کر حائل ہو جائے تو پھر چوائس کر لیجئے کہ آپ نے ساتھی کس کا بننا ہے. سمپل سی بات ہے. اور قرآن پاک میں آپ نے 13ویں پارے میں پڑھا ہے سورۃ ابراہیم میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ شیطان نے جب جنتی جنت میں اور دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے تو شیطان کہے گا میرا تم پر بھائی کوئی اختیار نہیں تھا، اپنی مرضی سے میرے پیچھے چلے تھے، اس لیے آج خود کوئی کوسو، میں تمہارے کسی عمل کی ذمہ داری نہیں لیتا. اس لیے یہ حقیقت ہے کہ کوئی کسی کو زبردستی نماز نہیں چھڑوا سکتا.
یہ بات یاد رکھیے کہ اپنے دوستوں کی محفل میں بیٹھے ہیں اور آپ نماز نہیں پڑھ رہے تو آپ کا اس کا مطلب ہے کہ آپ کے اندر ایمان سٹرونگ نہیں. آپ ان کو کیوں نماز پڑھنے ساتھ نہیں لے کر جا سکتے؟ وہ کیوں آپ کو نماز چھڑواتے ہیں؟ اس لیے کہ جو زیادہ پاور میں ہوتا ہے اس کی بات انڈورس ہو جاتی ہے. اچھا جی، اس کے بعد آگے ہم چلیں تو ہم نے نماز کے بعد جماعت، جیسے کہ اس کا میں نے ٹائٹل آپ کو بتایا تھا کہ بعد جماعت نماز کے بارے میں، ہم نماز کے بارے میں تو پڑھ لیتے ہیں، نماز کی رکھتے ہیں. میں نے آپ کو یہ بات کو سمجھ لیجئے کہ 17 رکھتے جو ہم پر دن رات کے اوقات میں فرض ہیں، ان کے چھوڑنے پر یہ وعیدیں ہیں ساری. اگر آپ اس منیمم تک پڑھ لیتے ہیں، یعنی اگر آپ نے پہلے کبھی نماز نہیں پڑھی اور اب آپ نے اپنے آپ سے وعدہ کیا ہے، تو آپ صرف فرائض سے بھی شروع کر سکتے ہیں، اپنے بچوں کو بھی صرف فرائض سے شروع کروا سکتے ہیں. جب آپ کی پوری طرح اس پہ جماؤ ہو جائے تو آپ اس کے بعد اس کی سنتیں اور نوافل بھی ادا کریں. لیکن اگر آپ فرض چھوڑ رہے ہیں اور آپ نے آج سے نماز پڑھنے کا فیصلہ کر لیا تو آپ پھر کہیں کہ جی میں 17 رکعتیں عشاء کی پڑھوں گا، میں 12 رکعتیں ظہر کی پڑھوں گا، تو یہ آپ کے لیے مشکل ہوگا. اس لیے جو گریجول پروسیس ہمارے قرآن اور شریعت نے ہمیں بتایا ہے اسی پروسیس کو فالو کریں کہ ابھی جو سر دست اگر جو نمازی نہیں تھے اور انہوں نے سوچ لیا کہ ہم نے نماز پڑھنی ہے تو وہ فرائض سے شروع کریں گے. فرض نمازیں شروع کریں اور فرض نماز کے بعد کے اذکار کی پابندی کریں. یہ آپ کو جنت میں لے جانے کے لیے اور اللہ کے ذمے میں لینے کے لیے یہ چیزیں آپ نے بیئر منیمم پورا کر لیا. لیکن اگر نماز چھوڑی ہے تو پھر آپ اللہ کی حفاظت کے ذمے سے نکل گئے. اب ہم تھوڑا سا اسٹڈی کرتے ہیں نماز با جماعت کے حوالے سے. نماز با جماعت، چونکہ اکثر لوگ رمضان شریف کے مہینے میں ہی نماز پڑھنے کے لیے مساجد میں جاتے ہیں، تو اس لیے نماز با جماعت کے فوائد اور جو نماز با جماعت کی جتنے بھی احکامات ہیں وہ ہم ابھی اسٹڈی کریں گے. نماز جو اکیلی نماز ہے اس کی نسبت با جماعت نماز 27 ٹائمز زیادہ اجر رکھتی ہے، اور ایک حدیث میں 25 ٹائمز ہے. بخاری و مسلم کی حدیث ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی حدیث ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنی صحابی کو کہ جو نماز با جماعت ادا نہیں کرتا، مطلب نماز با جماعت جس کے کان میں جماعت کی آواز آ جائے اور اذان کی آواز آ جائے، خاص طور پہ یہ مردوں کی بات ہے، اور وہ نماز جماعت کے لیے ادا کرنے نہیں جاتے. اب اس جماعت کے ساتھ ادا نہ کرنے کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں کسی کو اپنی جگہ پر امام کھڑا کروں، ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد حدیث سنیے، ابی ہریرہ کی روایت ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں نے ارادہ کیا کہ کسی خادم کو لکڑیاں جمع کرنے کا حکم دوں. جب لکڑیاں جمع ہو جائیں تو عشاء کی اذان کے نماز کے لیے اذان کہنے کا حکم دوں. جب اذان ہو جائے اور تو لوگوں کو نماز پڑھانے کے لیے کسی آدمی کو مامور کروں. پھر میں ان لوگوں کی طرف جاؤں جو بغیر کسی عذر کے نماز کے لیے جماعت میں نہیں آتے، ان کو اچانک پکڑوں. ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ ان لوگوں کی طرف جاؤں جو نماز میں حاضر نہیں ہوتے اور ان کے گھروں کو جلا دوں. اور قسم ہے اس ذات کے جس کے قبضے میں میری جان ہے، جو لوگ نماز کے لیے جماعت میں شریک نہیں ہوتے، اگر کسی کو یہ معلوم ہو جائے کہ مسجد میں گوشت یا گائے یا بکری کے 2 اچھے کھر مل جائیں گے تو وہ عشاء کی نماز میں حاضر ہو جائیں. یعنی دنیا ملنی ہو تو وہ نماز میں آ جاتے ہیں، اور جب نہ ملنی ہو تو گھروں میں رہتے ہیں. پھر ایک نابینا صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ میرے لیے کوئی ایسا راہبر نہیں ہے جو مجھے مسجد لے جائے، تو کیا میں گھر میں نماز پڑھ لیا کروں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو رخصت دے دی. جب وہ مجلس نبوی سے واپس لوٹے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پھر بلایا اور ان سے پوچھا کیا تم اذان کی آواز سنتے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہاں. آپ نے فرمایا مسجد آؤ، مسجد آ کے نماز پڑھو. یہ ہے ہمارے دین اسلام میں جماعت کے ساتھ نماز کی ادائیگی. پھر کس وجہ سے آپ جماعت کے ساتھ حاضر ہونے میں عذر ہے؟ نمبر 1، سخت سردی ہو، جیسے کہ اکثر ملکوں میں برف باری پڑتی ہے تو جس کی وجہ سے راستے بند ہو جاتے ہیں، بارش ہو، یا آپ کو قضائے حاجت کی ہو کہ آپ نے واش روم جانا ہے تو آپ اپنا واش روم کریں گے، نماز بے شک آپ کی جماعت چھوٹ جاتی ہے. یا بھوک لگی ہوئی ہے اور آپ کھانا کھانے لگے، کھانا تیار ہے تو آپ کھانا کھائیں گے، نماز بعد میں ادا کریں گے. کیوں؟ اس میں بھی وہی کانسیپٹ ہے جو ذہنی یکسوئی والا ہے کہ ظاہر ہے کہ جب آپ کو بھوک لگی ہے تو آپ کو یہ ہوگا کہ جلدی نماز پڑھے تو ہم گھر جا کے کھانا کھائیں. اس کے علاوہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جس بستی اور جنگل میں 3 آدمی ہوں اور وہ جماعت سے نماز پڑھتے ہوں تو اور وہ
وہ جماعت سے نماز نہ پڑھتے ہوں. جس بستی اور جنگل میں 3 صرف آدمی ہوں اور وہ جماعت سے نماز نہ پڑھتے ہوں تو شیطان ان پر غالب آ جاتا ہے. جماعت کو لازم پکڑو کیونکہ اسی بکری کو بھیڑیا کھاتا ہے جو ریوڑ سے نکل جاتی ہے، دور ہو جاتی ہے. اور پھر عورتوں کو مسجد میں نماز پڑھنے جانے کی اجازت ہے. عبداللہ ابن عمر راوی ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کی عورت مسجد میں جانے کی اجازت مانگے تو اس کو منع نہ کرو. اور پھر فرمایا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی زوجہ حضرت زینب فرماتی ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی عورت مسجد جائے تو وہ خوشبو نہ لگائے. لیکن عورت کے لیے کمپلشن نہیں ہے کہ وہ مسجد میں جا کے نماز پڑھے، اس کو اجازت ہے. اگر وہ جا کر پڑھنا چاہتی ہے تو پھر اس کے لیے کچھ پروٹوکولز ہوں گے، کچھ SOPs ہوں گے جس کو اس نے فالو کرنا ہے. اس میں جیسا کہ ابھی آپ نے پڑھا کہ مسجد میں جاتے وقت اس نے خوشبو نہیں لگانی، اور وہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ تم اپنی عورتوں کو مسجدوں میں آنے سے نہ روکو لیکن نماز پڑھنے کے لیے ان کے گھر بہتر ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اس عورت کی نماز قبول نہیں کی جاتی جو مسجد جانے کے لیے خوشبو لگائے، یہاں تک کہ وہ اگر خوشبو لگائے ہوئے ہو تو اچھی طرح غسل کر لے جیسے کہ ناپاکی کا غسل کیا جاتا ہے. اور پھر ایک اور حدیث میں آتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر آنکھ زنا کرنے والی ہے جبکہ وہ کسی غیر عورت کی طرف بری نظر سے دیکھے، کیونکہ اجنبی عورت کی طرف بری نظر سے دیکھنا آنکھ کا زنا ہے. جو عورت خوشبو لگا کر مردوں کی مجلس سے گزرے اور چاہے کہ لوگ اس کی طرف دیکھیں اور اس کی طرف متوجہ ہوں تو وہ ایسی اور ایسی ہے، یعنی زانیہ ہے. اللہ اکبر. تو اس چیز کو بھی ذہن میں رکھیے. پھر اس کے بعد جیسا کہ اکثر لوگ اب رمضان میں کیا کرتے ہیں، رمضان میں کرتے ہیں ساری رات وہ جاگتے رہتے ہیں اور صبح سحری کھا کے تو فوراً سو جاتے ہیں. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے اور عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے تو عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے تو اس کو آدھی رات کی کے قیام کا ثواب ملے گا، اور جب وہ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے تو پھر اس کو پوری رات قیام کے ثواب کا ملے گا. یعنی عشاء کی جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لی اور فجر کی جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لی تو آپ کو ویسے ہی بائی ڈیفالٹ انعام میں بونس میں تہجد کا ثواب مل جائے گا ہر روز. تو یہ حدیث میں آتا ہے، اس لیے ان چیزوں کو بھی فوکس کرنا ہے. اس کے بعد جو دوسری چیز آتی ہے وہ ہے صف بندی، کہ جب ہم جماعت میں جاتے ہیں تو ہمیں پھر صف بنانی پڑتی ہے. تو چونکہ ہم نے اس کے بارے میں اسٹڈی کم کیا ہوا ہے اس لیے میں چاہ رہی تھی کہ ایک دفعہ آپ کو یہ چیزیں ہم حدیث کی کتاب سے پڑھ لیں. تو صف جو ہے، صف بنانا یہ فرشتوں کی ایک صفت ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صفوں کو برابر رکھو کیونکہ نماز کا ایک لازمی جزو صف بنانا ہے. حدیث میں آتا ہے نعمان ابن بشیر فرماتے ہیں رسول پاک ہماری صفیں برابر کیا کرتے کہ گویا تیر سے بھی ان صفوں کو سیدھا، یعنی کہ تیر کی طرح جیسے کہتے ہیں نا سیدھے، ایسے ہماری صفیں بالکل سیدھی ہوتی تھی، کندھے سے کندھا ملا ہوتا تھا اور پاؤں سے پاؤں ملے ہوتے تھے اور ہم بالکل تیر کی طرح سیدھے ہوتے تھے. اور آپ نے یعنی کہ اتنی ہماری ٹریننگ کی کہ ہمیں اب صف بنانی آ گئی. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن نماز کے لیے تشریف لائے اور نماز کے لیے کھڑے ہوئے اور تکبیر تحریمہ کہنے ہی والے تھے کہ ایک آدمی کا سینہ صف سے کچھ نکلا ہوا دیکھا. آپ نے فرمایا کہ اللہ کے بندو اپنی صفیں سیدھی کرو ورنہ اللہ تمہارے درمیان اختلاف ڈال دے گا. پھر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ پہلی صف کا اجر کیا ہے تو تم میں سے ہر بندہ پہلی صف میں کھڑا ہونا چاہے اور لڑو تم اس کے لیے صف میں کھڑے ہونے کے لیے، حتیٰ کہ قرعہ اندازی کرنی پڑے کہ تمہیں. رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو تکبیر اولیٰ کے ساتھ 40 دن تکبیر لیے نفاق سے برات، تو یہ 2 براتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کو لکھ دی جاتی ہیں. اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اور پھر اس کے بعد اب صف جو ہے وہ کیسے بنائی جاتی ہے، کیونکہ اکثر جب ہم مساجد میں جاتے ہیں تو لوگوں کو صف بنانی نہیں آتی. صف رائٹ سائڈ سے بنانی شروع کرنی چاہیے، رائٹ سائڈ سے بنانی شروع کرنی چاہیے، لیفٹ یہ نہیں کہ جو جہاں کھڑا ہے وہاں پہ اس نے صف بنا لی ہے. صفوں کو آپس میں ملانا ہے، پاؤں سے پاؤں ملانے ہیں، کندھے سے کندھا ملانا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے کندھوں کو کندھوں سے اور پاؤں کو پاؤں سے ملاؤ، اپنی صفوں کو برابر رکھا کرو کیونکہ یہ نماز کی تکمیل میں سے ہے. اور اگر کوئی بندہ بعد میں آتا ہے اور پہلی صف مکمل ہو جاتی ہے تو پھر وہ اگلی صف میں سے کسی بندے کو اپنے ساتھ کھڑا کرے گا
اکیلا بندہ صف نہیں بنا سکتا. تو یہ چیزیں ہمیں صف کے حوالے سے بھی سیکھنی ہے. اور پھر صف کیسے بنانی ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی صف میں زیادہ عقل مند اور زیادہ عاقل اور بالغ لوگ کھڑے ہوں، پھر ان کی پچھلی صفوں میں جو ان سے کم ہیں، اور پھر لاسٹ صفوں میں جو سب سے کم ہے. حضرت ابن مسعود نے فرمایا کہ یہ نہیں ہے کہ اگلی صف میں آپ کھڑے ہوں اور آپ نے اپنے ساتھ پورے 4-5 بچے کھڑے کیے ہوئے ہیں جو کہ کبھی کسی کی نماز خراب کریں. اگر آپ اپنے بچوں کے ساتھ نماز پڑھنے گئی ہیں یا کسی بھی وجہ سے، تو آپ کوشش کریں کہ آپ پچھلی صف میں ہوں تاکہ جو اگلی صف کی نمازیوں کی نماز میں خلل پیدا نہ ہو. یہ بھی ہمیں حدیث بتاتی ہے. اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم صف بنانے لگو تو صاحب عقل اور بالغ لوگ پہلی صفوں میں میرے قریب کھڑے ہوں، پھر ان کے پیچھے وہ لوگ کھڑے ہوں جو ان سے قریب ہیں، اور پھر ان کے پیچھے وہ لوگ کھڑے ہوں جو ان سے قریب ہیں. یعنی اس طرح سے صف بنانی چاہیے. یہ چیزیں ہمیں سیکھنی ہیں. اس کے بعد آگے چلیں تو اگلا جو ہمارا ٹاپک آ جاتا ہے وہ آتا ہے کہ نماز با جماعت ہم نے سیکھ لیا. اور اگر آپ نماز مسجد میں پڑھنے جا رہے ہیں، تراویح کی نماز ہے یا ویسے آپ نماز پڑھنے جا رہے ہیں، اکثر خواتین رمضان میں نماز پڑھنے جاتی ہیں، تو اگر آپ وہاں پر نماز پڑھنے گئیں اور نماز شروع ہو چکی تھی، یعنی آپ نماز شروع ہو چکی تھی، تو آپ نے یہ دیکھا کہ امام صاحب جو ہیں پتہ نہیں وہ دوسری رکعت پہ ہیں کہ تیسری رکعت پہ ہیں. اب اکثر خواتین کیا کرتی ہیں، وہ دوسروں سے پوچھنے لگ جاتی ہیں کہ کون سی رکعت ہے. تو یہ نہیں کرنا. جہاں پہ آپ امام صاحب نے جس بھی حالت میں نماز پڑھ رہے ہیں، آپ نے جا کر چپ کر کے وہیں سے جماعت کا حصہ بن جانا ہے. آپ کو جب وہ سلام پھیر لیں گے، آپ کو پتہ چل جائے گا آپ کو کتنی رکعتیں ملیں اور آپ کی کتنی رکعتیں چھوٹ گئیں. جتنی رکعتیں آپ کو ملیں، جو نماز آپ کی سورۃ الفاتحہ جس رکعت کی آپ کو مل جاتی ہے، آپ کی وہ رکعت ہو جاتی ہے. اگر امام صاحب رکوع میں تھے تو آپ کو اگرچہ کہ آپ نے رکوع بھی کر لیا، سجدے بھی کر لیے، لیکن آپ کو اس رکعت کا اعادہ کرنا ہوگا. تو پھر آپ نے جہاں سے وہ نماز ہے وہیں سے آپ پڑھیں گے، اور اس کے بعد جو چھوٹ جائے گی وہ نماز آپ خود پڑھیں گے. اور دوسری بات جو بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ جب ہم مساجد میں جاتے ہیں تو یہ چیزیں ہم دیکھتے ہیں کہ عورتیں خوشبو لگا کے آتی ہیں، عورتیں بغیر چادروں کے آتی ہیں، چھوٹے دوپٹے لے کر آتی ہیں، اور اس کے بعد یہ ہے کہ آدھے بازو پہن کے آتی ہیں. تو جب نماز کے لیے آپ نے مسجد میں آنا ہے تو ان چیزوں کا اہتمام کرتے ہوئے آئی. جیسا کہ میں نے آپ کو خوشبو کے بارے میں بھی بتا دیا کہ عورت خوشبو لگا کے مسجد میں نہیں جائے گی. اور اس کے بعد اگر آپ کے ساتھ اب چھوٹے بچوں کا مسئلہ آ گیا کہ جن عورتوں کے ساتھ بہت چھوٹے بچے ہوں وہ کیا مسجد میں جا سکتی ہیں؟ تو مسجد میں جانے کی ممانعت نہیں، جیسا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ میں نماز جماعت کے ساتھ شروع کرواتا ہوں اور میرا ارادہ ہوتا ہے کہ میں لمبی قرات کرواؤں، لیکن جب میں کسی بچے کے رونے کی آواز سن لیتا ہوں تو میں اپنی جماعت کو چھوٹا کروا دیتا ہوں. تو اس دور میں بھی چھوٹے بچوں والی خواتین مسجد میں جاتی تھیں. اب یہاں پر دونوں سائڈ پہ ہمیں ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. ایک طرف وہ جو بڑی عمر کی خواتین ہیں جو نانیاں دادیاں ہیں، وہ انتہائی سڑیل مزاج بن جاتی ہیں. کسی بھی بچے کو ادھر بولنے کی اجازت نہیں، اور بچوں کو ادھر شرارتیں کرنے کی اجازت نہیں، بچوں کو ادھر ادھر پھرنے کی اجازت نہیں. وہ ہر بات پہ ڈانٹتے ہیں اور پھر بار بار یہ کہتے ہیں کہ ان بچوں کی ماں کدھر ہے، ان کو لے جائیں گھر، یہ ہماری نماز خراب کر رہے ہیں. یہ چیزیں جو ہیں ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ہمارے پیارے نبی کیسے نماز پڑھتے تھے. حدیث میں آتا ہے کہ آپ کی نواسی تھی حضرت امامہ، جن کو کہ آپ نماز جماعت کے ساتھ کھڑے آپ نماز پڑھے تھے تو آپ ان کو گود میں اٹھا لیا اور پھر ان کو نیچے رکھ دیا جب آپ نے رکوع اور سجود کیے. یہ اس لیے نہیں تھا کہ آپ کو کوئی بڑی مجبوری تھی، ایکچولی آپ اپنی امت کے لیے ایک نمونہ پیش کرنا چاہتے تھے کہ اگر آپ نے کوئی نماز آپ کے دوران اگر بچے کو اٹھانا بھی پڑ جائے، چھوٹے بچے کو، تو آپ اس کو اٹھا سکتے ہیں. ایون کہ اگر آپ اکیلی گھر میں نماز پڑھ رہی ہیں اور بچہ کسی ڈینجرس جگہ کی طرف جا رہا ہے، کسی بجلی کے سوئچ میں انگلیاں دے رہا ہے، باہر جا رہا ہے، کوئی چولہے کو چھیڑا ہے، تو آپ اس کو نماز توڑ کر پکڑیں، کیونکہ اس بچے کو نقصان پہنچنے کا خدشہ ہے. تو یہ چیزیں ہمارے مذہب نے ہمیں ایز دیا ہے، ٹھیک ہے. اور نماز کے لیے جو بچے مساجد میں جاتے ہیں، اگر ہم اس ایج سے نکل گئے ہیں کہ ہمارے بچے کو بہت چھوٹے ہیں، تو تھوڑا سا آپ ان بچوں کے ساتھ فرینڈ شپ کریں. اگر آپ بڑی ایج کی ہیں تو 2-4 کینڈیز وغیرہ لے جائیں، اس بچے کو اپنے پاس بٹھائیں اور سکیں چپ کر جو ماما نماز پڑھی ہے نا، آپ نے بولنا نہیں ہے، اگر خاموش رہو گے نا تو تمہیں میں یہ کینڈی دوں گی، تمہیں میں یہ چاکلیٹ دوں گی. تو وہ بچے دیکھیے گا 3-4 دنوں میں آپ کے ساتھ مانوس ہو جائیں گے اور آپ کی بات بھی مانیں گے. تو اگر بچے تھوڑا سا شور مچاتے ہیں، ظاہر تراویح کی نماز پڑھنے بچوں نے مسجد میں جانا ہوتا ہے،
उनकी अपनी एक लाइफ है, वो अगर हम बड़ों की तरह बिल्कुल सोबर और संजीदा बन के रहेंगे, उनमें और हमें कोई फ़र्क नहीं रहेगा। तो थोड़ा सा अपने आप को ना इस हवाले से थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी शो करनी चाहिए। बच्चों की अक्सर शुरू के रमज़ान के रोज़ों में बच्चों को बड़ा शौक़ होता है मस्जिद में जाने का, बाद में वो खुद ही नहीं जाते। तो इसलिए इन चीज़ों को आपने ज़हन में रखना है कि हमारे मज़हब ने मना नहीं किया कि बच्चों वाली और माएँ मस्जिद में ना आएँ। अगर वो खुद नहीं जाती तो उनकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन आप उनको प्रेशराइज़ नहीं करें कि आपके बच्चे छोटे हैं तो आप अपनी नमाज़ भी ख़राब करती हैं और बाकियों की भी करती हैं, इससे अच्छा तो आप घर में ही नमाज़ पढ़ लें। इस तरह की बातें बहुत सी मसाजिद में ख़वातीन करती हैं। तो इन चीज़ों को भी अब हमने ज़हन में रखना है। अब लास्टली चूँकि हमने नमाज का तर्जुमा पढ़ना था, उससे पहले ज़रा एक चीज़ सिर्फ रह गई है, वो है नमाज सजदा सहव। सजदा सहव क्या होता है, इसके बारे में भी ज़रा थोड़ा सा हम स्टडी कर लेते हैं। सजदा सहव जो होता है, ये होता है जब आपकी नमाज में कोई कमी रह जाए तो आप फिर सजदा सहव करते हैं। सहव कहते हैं भूल चूक को। तो नमाज सजदा सहव कभी सलाम से पहले किया जाता है और कभी सलाम के बाद। तो इसका तरीक़ाकार क्या है? तो दो हालतें होती हैं नमाज में। नंबर एक के नमाज में कोई कमी वाक़या हो जाए, यानी तशहुद भूल जाए, रुकू, तो तशहुद भूल जाने पर रुकू में सुबहाना रब्बियल आला और सजदे में सुबहाना रब्बियल अज़ीम भूल जाए, यानी कि आपने तस्बीहां उल्ट पुल्ट कर दी और आप रुकू से उठते वक्त समी अल्लाहु लिमन हमीदा पढ़ना भूल गए या दूसरे वाजिबात जैसे कि आपने, तो उस सूरत में फिर सजदा सहव करना लाजिम है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहला तशहुद भूल जाने पर सलाम से पहले सजदा सहव किया करते थे, जैसा कि बुखारी और मुस्लिम की हदीस में आता है। जब रकत की तादाद भूल जाए और पता ना हो कि कितनी रकत पड़ी, यानी मशकूक रकतों में आपको कभी लगे कि 3 पड़ी हैं, कभी आपको लगे कि 4 पड़ी हैं, तो जितनी आपको लगता है कि आपने कम रकत को जहन में रखते हुए 1 रकत ज़्यादा पढ़ लें और फिर उसके बाद आपने सजदा सहव करना है। क्योंकि सही मुस्लिम में है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अगर तुम में से किसी को अपनी नमाज में शक हो जाए और मालूम ना हो कि 3 रकत पड़ी है या 4, तो शक से किनारा कशी इख्तियार करे और यकीन को बुनियाद बनाकर अपनी नमाज मुकम्मल करे और सलाम से पहले सजदा सहव करे। 2 मुकाम पर सजदा सहव सलाम के बाद होता है। नंबर 1, नमाज में कोई ज़्यादती हो जाए, मसलन भूल कर 1 रकत में 2 रुकू पढ़ लिए या 3 सजदे कर लिए, तो फिर यानी कमी होगी तो सजदा सहव सलाम फेरने से पहले होगा। ज़्यादती हो जाएगी, यानी आपने 2 की बजाय 3 सजदे कर लिए और इस तरीके से, तो फिर आपने सलाम फेरने के बाद सजदा सहव करना है। ठीक है, ये बात हमने सीख ली। उसके बाद अब लास्टली हम नमाज का तर्जुमा पढ़ते हैं। फ़र्ज़ नमाज का तर्जुमा अगर आपने आज से पहले नहीं पढ़ा था तो मैं समझती हूँ कि हमारी बड़ी बदकिस्मती है कि हमने इतनी स्कूल कॉलेजेस की तालीम हासिल कर ली, लेकिन कभी हमने इस तरफ तवज्जो नहीं दी कि हम नमाज का तर्जुमा भी पढ़ें। तो नमाज के मैं कोशिश करूँगी कि मैं जल्दी क्योंकि हमारे पास एक एस्टिमेटेड टाइम होता है, तो उसके अंदर ही हमने अपने इस लेसन्स को कंप्लीट करना होता है। तो हम नमाज का तर्जुमा पढ़ लेते हैं अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म और उसकी तौफीक से इंशाअल्लाह। तो नमाज शुरू होती है तकबीर तहरीमा से, अल्लाहु अकबर। ठीक है जी, अल्लाहु अकबर यानी अल्लाह सबसे बड़ा है। अब आप ये देखें कि नमाज एक्चुअली कुछ भी नहीं है, नमाज सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के साथ हमारी मुनाजात है, अल्लाह के साथ हमारी गुफ्तगू है, अल्लाह के साथ हमारा ताल्लुक़ है। तो इसलिए नमाज का जब आप तर्जुमा पढ़ते हैं और तर्जुमे पे फोकस करते हुए पढ़ते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा कनेक्शन जोड़ने में अल्लाह से मदद मिलती है। तो हम अल्लाहु अकबर के बाद हम पढ़ते हैं सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, सुब्हानकल्लाहुम्मा। हम अल्लाहुम्मा बाइद बैनी मैंने याद करवाई थी अपनी क्लास को, लेकिन चले मैं सना से शुरू करती हूँ। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारकस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। ए अल्लाह तू पाक है, तेरी ही हम्दो सना है, तेरा ही नाम बुलंद है, तेरी ही शान आला है और तेरे अलावा कोई माबूद नहीं। मोहब्बत से कहें तो कितनी प्यारी अल्लाह से हम इल्तिजा कर रहे हैं। फिर हम क्या पढ़ते हैं?
ہم تعوذ پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر ہم پڑھتے ہیں سورۃ الفاتحہ جو کہ جس کے بغیر وہ رکعت ہی نہیں ہوتی، جس سورۃ الفاتحہ میں جس رکعت میں آپ نے سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھی۔ ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ تو اللہ تعالی ہماری یہ دعا سنتے ہیں اور آسمان سے جواب بھیجتے ہیں حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد و ثنا کی۔ پھر جب ہم پڑھتے ہیں الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ آسمان سے کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ رحمان ہیں۔ رحمان کا لفظ نکلتا ہے رحم سے، جیسے ایک ماں اپنے بچے کے لیے، جیسے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے مہربان ہے، ایسے ہی ایک ماں اپنے بچے کے لیے مہربان ہے، اس کی ہر خطا کو معاف کرتی ہے، اس کے لیے حد درجہ خیر خواہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ، ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی دیکھیں کہ کیسا تعلق ہے، اللہ مہربان ہے، اللہ ہمیں چھوٹے سے بڑا کرتا ہے، اللہ ہمیں رزق دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری ثنا کی، دیکھیں کہ کیسے آپ کی اس نماز میں اللہ آسمانوں سے جواب بھیجتے ہیں۔ مالک یوم الدین، اللہ تو قیامت کے دن کا مالک ہے، تو حاکم ہے، تیرے ہی سامنے ہماری گردنیں جھکیں گی۔ تو اللہ فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی، میری تمجید بیان کی۔ پھر ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تیری ہی صرف ہم عبادت کرتے ہیں، صرف تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ یہ ایک دعا بھی ہے، یہ ایک التجا بھی ہے، اور یہ ایک وعدہ بھی ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ تیرے علاوہ کوئی اور نہیں جس کے سامنے ہماری گردن جھکے گی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ھذا لی ولعبدی ما سأل بہ، پھر ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تعالیٰ ہمیں وہ راستہ دکھا دے جو راستوں میں سب سے سیدھا ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، اللہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا، نہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا غضب ہوا، اور نہ ہی گمراہوں کا راستہ۔ یہ کہہ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اونچی آواز میں پڑھا کرتے تھے اور کبھی آہستہ آواز میں آمین، اور فرمایا کہ یہ آمین سے آپ کی مسجد گونج جایا کرتی تھی، اور جس کی آمین کی آواز فرشتوں کی آمین کی آواز کے ساتھ مل جاتی ہے اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ پھر ہم نماز کے بعد اس کے بعد جو بھی میسر ہو قرآن پاک پڑھتے ہیں، تو کوشش کریں رمضان میں کہ ہماری نمازیں بہترین ہوں، ہم اپنے اول وقت پہ نماز ادا کریں۔ نماز کے بعد کی یہ سورۃ الفاتحہ کے بعد مختلف آیات پڑھیں، اور اس کو یاد کر کے کوشش کریں کہ اب ظہر میں نے یہ پڑھی ہے تو عصر میں کوئی اور آیت پڑھوں گی۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ کو آپ نے قرآن سنانا ہے، یہ والا قرآن اللہ تعالیٰ خود آپ کا سنتے ہیں۔ پھر جب آپ رکوع میں چلے جاتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے سبحان ربی ہم رکوع میں جا کر اللہ کے سامنے جھک کر کہتے ہیں میرا رب پاک ہے جو بہت بڑا ہے، سبحان ربی العظیم۔ اور پھر جب ہم رکوع سے سر اٹھاتے ہیں تو پھر ہم اللہ کے سامنے اپنے ہاتھ باندھ کر عرض کرتے ہیں سمع اللہ لمن حمدہ، کتنا قریب ہے میرا رب کہ میں نے سرگوشی میں اپنے اللہ کی حمد و ثنا کی، میرے اللہ نے اس کو بھی سن لیا۔ ربنا لک الحمد، اللہ تیرے لیے ہی تمام تعریفیں ہیں، حمدن کثیرا طیبا مبارکا فیہ، بہت تعریفیں جو پاکیزہ اور بابرکت کلمات ہیں۔ پھر ہم سجدے میں چلے جاتے ہیں اور اللہ کو کہتے ہیں سبحان ربی الاعلی، بابرکت ہے میرا رب جو بہت بلند ہے۔ پھر جب ہم سجدے سے سر اٹھاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں اللہم اغفر لی وارحمنی واجبرنی وارفعنی واہدنی وعافنی وارزقنی۔ ہم دو سجدوں کے درمیان اس دعا کا التزام کریں۔ دیکھیں کتنی پیاری دعائیں ہیں، اے اللہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم کر۔ یہ ہے کیا؟ دیکھیں نا نماز کا ترجمہ، نماز تو ساری کی ساری دعا ہے، اور اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، اور مجھے بلند کر دے، اور مجھے ہدایت دے دے، اور مجھے صحت دے دے، اور مجھے رزق دے دے۔ یہ دیکھیں یہ نماز کا ترجمہ اللہ کے ساتھ ہمارا کنیکشن کس قدر سٹرونگ کرتا ہے۔ پھر جب ہم تشہد پڑھتے ہیں تو اس تشہد کا ترجمہ سنیے، التحیات للہ والصلوات، تمام وظیفے، ہماری زبانی عبادات، ہم جو تسبیحات پڑھتے ہیں وہ اللہ کے لیے، والصلوات، اور تمام ہماری بدنی عبادات اللہ کے لیے، والطیبات، اور تمام مالی عبادات اللہ کے لیے،
یعنی ہم نے جو کہا تھا نا ایاک نعبد، اب ہم اس کو فردر ایکسپلین کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر طرح کی ہماری قولی، فعلی، بدنی، مالی عبادات اللہ آپ کے لیے ہیں۔ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے نبی آپ پر سلامتی ہو اور اللہ کی رحمتیں ہوں اور اللہ کی برکتیں ہوں۔ پتہ یہ کیا چیز تھی؟ یہ جب ہمارے نبی معراج میں اللہ سے ملنے گئے تھے نا، تو اللہ کو تحفہ دیا تھا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، یہ تحفہ لے کر گئے تھے اللہ تعالیٰ کے لیے۔ جب ظاہر ہے محبوب سے ملنے جاتے ہیں تو کوئی تحفہ تو لے کر جاتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے اللہ کو یہ تحفہ دیا تھا کہ اللہ میری ساری باتیں تیرے لیے، اور اللہ نے اپنے محبوب کو تحفہ نماز کا دیا تھا اور سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات کا تحفہ دیا تھا، اور ہر اس گناہ گار کی بخشش کا تحفہ دیا تھا جس نے کبھی شرک نہ کیا ہو، اللہ اس کو بخش دے گا۔ یہ اللہ نے اپنے نبی کو تحفے دیے تھے، یہ تحفہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے میرا تحفہ، میری قولی عبادات، میری بدنی عبادات، میری مالی عبادات ہیں، اور اللہ تعالیٰ بس یہی کچھ میں آپ کو دے سکتا ہوں، جو میرے بس میں ہے میں آپ کو سارا کچھ دے دیا، کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ کے لیے میرا جینا اور میرا مرنا، میری زندگی اور میری موت سب اللہ کے لیے، صرف تم۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ صرف تم، نہ تم جیسا نہ تمہارے علاوہ، صرف تم، ہم اللہ کو اپنا سارا کچھ دے رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے محبت سے اس چیز کو قبول کیا اور فرمایا السلام علیک ایھا النبی، اے نبی آپ پر سلامتی ہو، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں، اور اس پر پھر اللہ کے نبی نے ہمیں بھی اس میں شامل کیا، السلام علینا، ہم پر اللہ کا سلام ہو، وعلی عباد اللہ الصالحین، اور اللہ کے نیک بندوں پر ہو۔ پھر اللہ کے نبی نے اللہ کو کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تو یہ ہے نماز، سمجھیے اللہ کے ساتھ کتنا گہرا تعلق بنانے والی چیز ہے۔ اسی لیے کسی حالت میں نماز معاف نہیں، کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کو اپنے سے دور جانا پسند ہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنے ساتھ جوڑ کر رکھنا چاہا ہے، اسی لیے ہم پر نماز کی تاکید کی ہے۔ پھر اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں اپنے نبی پر درود ابراہیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اے اللہ، اے الہی رحم و کرم فرما محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور آل محمد میں ہم سب شامل، کیونکہ ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوورز ہیں۔ کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، جیسے تو نے رحم و کرم نازل فرمایا ابراہیم اور آل ابراہیم پر، اے اللہ تو بہت تعریف کے قابل ہے، بڑی بزرگی والا ہے۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی، اے اللہ برکتیں نازل کر محمد اور آل محمد پر۔ تو یہ درود ہم اپنی نماز میں پڑھتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آخری تشہد میں جو دعائیں آپ مانگتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بڑا ڈیپ کنیکشن ہوتا ہے، تو اس میں خوب دعائیں، نئی نئی دعائیں یاد کر کے اللہ سے مانگا کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دعائیں ہمیں سکھائی ہیں، وہ اس کا ترجمہ سنیں۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اے اللہ میں تجھے عذاب قبر سے تیری پناہ میں آتی ہوں، واعوذ بک من عذاب جہنم، اور عذاب جہنم سے تیری پناہ میں آتی ہوں، واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، اور مسیح دجال کے فتنے سے تیری پناہ میں آتی ہوں، واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات، اور زندگی اور موت کے جتنے فتنے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب سے میں تیری پناہ میں آتی ہوں۔ تو ہمیں وہ الفاظ نہیں مل سکتے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ وزڈم اللہ نے دی تھی کہ وہ ایسے ایسے خوبصورت الفاظ کے ساتھ وہ اللہ تعالیٰ سے پناہیں مانگا کرتے تھے۔ وہ اللہ سے پناہ مانگ رہے ہیں، اے اللہ میں تجھ سے قرض سے اور گناہوں سے پناہ میں آتا ہوں۔ اللہم انی ظلمت، یہ اللہ کے نبی نے اپنے پیارے دوست یار غار ابو بکر صدیق کو یہ دعا سکھائی تھی، کہ انہوں نے کہا تھا کہ میں اللہ سے بخشش مانگنا چاہتا ہوں، تو نبی پاک نے فرمایا ان الفاظ سے اللہ سے بخشش مانگنا، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اے اللہ میں نے اپنے اوپر بڑے ظلم کیے ہیں، ولا یغفر الذنوب الا انت، اور تیرے علاوہ کوئی گناہوں کو بخشنے والا نہیں، تو مجھے اپنے پاس سے خاص بخشش عطا فرما اور مجھ پر رحم فرما، انک انت الغفور الرحیم، تو بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جب ہم یہ دعا پڑھتے ہیں
تو ہم پھر ایک طرف سلام پھیر کر اپنے فرشتوں کو کہتے ہیں اپنے کندھے کو دیکھتے ہوئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ ہماری نمازیں لے کر جانے کے لیے اسپیشل فرشتے ہیں جو اللہ کے پاس ہماری نماز لے کر جاتے ہیں۔ اور پھر فرض نماز کے بعد کے اذکار، یہ وہ چیزیں ہیں جو کسی صورت آپ نے نہیں مس کرنی۔ آپ سے قرآن کی تلاوت مس ہو جائے کوئی بات نہیں، آپ کے لیے وہ فرض نہیں ہے آپ کے اوپر۔ آپ سے آپ نے کچھ صدقہ خیرات کرنا ہے، مس ہو سکتا ہے، لیکن فرض نماز اور فرض نماز کے بعد کے اذکار یہ اپنے اوپر پکا کریں کہ رمضان میں آپ نے وقت پہ ادا کرنے ہیں، اور کوئی ضروری کام بھی ہو آپ نے فرض نماز کے اذکار پڑھے بنا جائے نماز سے نہیں اٹھنا اور جب آپ فرض نماز پڑھ لیتے ہیں تو پھر اونچی آواز میں رسول پاک حدیث میں آتا ہے کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے ختم ہونے کو آپ کے اللہ اکبر کہنے سے جانتے تھے۔ آپ بلند آواز میں کہتے تھے اللہ اکبر، اور 3 دفعہ آپ پڑھتے تھے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اب نماز کے بعد استغفر اللہ اس لیے کہ جو نماز میں ہم سے کمی رہ گئی نماز کی ادائیگی میں، اللہ تعالیٰ اس کو دور کر دے اور ہماری پوری نماز کا ثواب ہمیں پہنچائے۔ پھر آپ یہ دعا پڑھتے تھے اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، اے اللہ آپ سلامتی ہے اور آپ ہی سلامتی دیتے ہیں تو آپ بابرکت ہیں اے اللہ، یا ذا الجلال والاکرام، اے بزرگی اور عزت والے۔ تو اللہ کے خوبصورت نام ہم پڑھتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک اور حدیث میں آتا ہے، حضرت معاذ بن جبل سے روایت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے فرمایا اے معاذ مجھے تم سے محبت ہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے بھی آپ سے محبت ہے، تو آپ نے فرمایا پھر نماز کے بعد یہ میں تمہیں ایک تحفہ دے رہا ہوں، ہمیشہ یہ دعا پڑھنا اور کبھی اس کو مس نہ کرنا، ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ مجھے اپنے ذکر اور اپنے شکر کی طرف رہنمائی کر اور اب مجھے اپنی خوبصورت عبادت کرنے کی توفیق دے۔ پھر ایک اور حدیث میں آتا ہے، حضرت مغیرہ بن شعبہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد یہ پڑھا کرتے تھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، چوتھا کلمہ ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس کو ایک دفعہ پڑھنے سے 4 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ پھر اللہ کے نبی یہ پڑھا کرتے تھے اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، کہ اے اللہ کوئی نہیں اس چیز کو روک سکتا جسے آپ عطا کریں اور اس کو کوئی نہیں دے سکتا جسے آپ روک لیں، اور اس لیے تو اللہ تعالیٰ کوئی دولت مند کسی اور کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ پھر بلند آواز سے آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ حضرت علی نے فرمایا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ منبر پر فرما رہے تھے کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے اسے جنت میں جانے سے سوائے موت کے کوئی چیز روکنے والی نہیں ہے۔ حضرت ابو امامہ سے روایت ہے کہ آیت الکرسی اور سورۃ اخلاص دونوں کو ملا کر پڑھا جائے تو یہ فضیلت اور بڑھ جاتی ہے۔ اور اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص فرض نماز کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ اور 33 دفعہ اللہ اکبر اور 100 ٹائم کو کمپلیٹ کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھے گا تو اس کے اگر سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ ہوں گے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا۔ اور پھر عقبہ بن عامر فرماتے ہیں کہ مجھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر فرض نماز کے بعد قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق پڑھا کرو۔ تو یہ چیزیں آپ نے ہر فرض نماز کے بعد پڑھنی، اپنے اوپر لازم کرنی ہے۔ یہ رمضان کی ٹریننگ چل رہی ہے تو ہم نے اب الحمدللہ جو ہم نے اس میں اسٹڈی کرنا تھا وہ ہم نے تقریباً سارے پوائنٹس کو کور کر لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے۔ نماز سے ریلیٹڈ اور بھی بہت سے مسائل ہیں لیکن میں نے کوشش کی ہے کہ میں چیدہ چیزیں اس میں آپ کے ساتھ ڈسکس کر دوں۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ ایک اور پوائنٹ رہ گیا ہے، وہ ہے نماز اگر کسی نے چھوڑی ہو تو رمضان کے آخری جمعے کو لوگ قضا عمر کی نماز پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو ہم نے پچھلی زندگی میں نمازیں قضا کی تھیں اب اس نماز کو پڑھنے کے بعد وہ نمازیں ہماری ادا ہو گئی ہیں۔
کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں یہ کوئی کنسیپٹ نہیں تھا، کیونکہ جس نے نماز، کیونکہ وہاں پر لوگ اسلام قبول کر رہے تھے، تو اسی لیے ہمارے نبی کی سنت میں ایسا کوئی کانسیپٹ ہمیں نہیں ملتا کہ جس میں یہ کہا جائے کہ جو مسلمان ہے اس نے اگر نماز چھوڑی ہے تو اس کو نماز کی کمپنسیشن یا پینلٹی دے گا اور اس کو پچھلی نمازیں اس کی پوری ہو جائیں گی۔ ابھی میں نے پچھلے دنوں ایک فیس بک پہ پوسٹ پڑھی، میرا خیال ہے کہ میں نے آپ کے ساتھ گروپ میں شیئر بھی کی تھی، کہ اپنی جو ہے اپنے رشتہ داروں کی اور مردہ اپنے دوستوں کی قضا نمازیں پڑھانے کے لیے ہم سے رابطہ کریں۔ تو یہ چیزیں ابھی آپ نے پورا قرآن ایکسپلور کریں گے آپ انشاءاللہ، کہیں پہ آپ کو یہ چیز نہیں ملتی کہ کوئی کسی کے حصے کی نیکی کرے گا، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ۔ اب ہر انسان نے اپنے اپنے گناہوں کا بوجھ خود اٹھانا ہے۔ تو جب ایک انسان دنیا سے فوت ہو کے چلا جاتا ہے تو اس کی نامہ اعمال کی بک کلوز ہو جاتی ہے، اب اس کے حصے کی نماز کوئی نہیں پڑھ سکتا۔ اس کے حصے کا کیا، صرف وہ چیز آپ کر سکتے ہیں جو کہ شریعت نے ہمیں اجازت دی، اور وہ کیا ہے کہ آپ اس کا قرض اتار سکتے ہیں۔ اگر اس نے روزے نہیں رکھے ہوئے تھے اور اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو آپ اس کے روزوں کی قضا دے سکتے ہیں، یعنی کسی مسکین کو کھانا کھلا سکتے ہیں، لیکن کسی کے حصے کی نماز کوئی نہیں پڑھ سکتا۔ اچھا، اب دوسرا سوال یہ ہے کہ آج سے پہلے ہم تو پیدائشی مسلمان ہیں ماشاءاللہ، لیکن ہم نے آج سے پہلے نماز نہیں پڑھی۔ اب جو نماز ہم نے نہیں پڑھی تو اب ہم اس کی توبہ کر کے آج سے نماز شروع کر رہے ہیں، تو جو پچھلی چھوٹ گئی ہیں ان نمازوں کا کیا بنے گا؟ تو اس سلسلے میں بھی ظاہر ہے کہ شریعت سے ہی ہمیں ملنی چاہیے نا دلیل، کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا صحاب کا کیا طریقہ کار تھا۔ تو وہ تو آپ نے بڑی سخت احادیث سن لی ہیں کہ جس نے ایمان لا کر بھی نماز نہیں پڑھی تو وہ تو اللہ کے کاغذوں میں ویسے ہی فیل ہے۔ تو اس لیے جو آپ نے پیچھے نہیں کیا، آج پتہ چل گیا، آپ نے ذہن بنا لیا، تو پچھلے کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ توبہ سے ہر گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ پہلے آپ کو نہیں پتا تھا، جہالت تھی، اب توبہ کر کے نماز پڑھنی شروع کر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ پچھلے گناہوں کو معاف کریں گے۔ لیکن دوسرا طریقہ کار کچھ علماء اکرام یہ کہتے ہیں کہ آپ نے قضا نمازیں ادا کرنی ہیں، تو اس سلسلے میں پھر وہ آپ کو کہتے ہیں کہ اپنی قضا نمازوں کا حساب لگائیں، اور پھر جتنی نمازیں آپ کی چھوٹ گئی ہیں وہ نمازیں آپ ادا کریں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اگر آسانیوں کے دروازے کھولتا ہے کہ ہم اللہ کے سامنے بیٹھ کر رمضان کے دنوں میں بھی سحری افطاری کے وقت بھی ایک دعا کریں کہ اللہ جو چھوٹ گئی تھی، رہ گئی تھی، معاف کر دے، آئندہ نہیں چھوڑوں گا، تو ہمیں، میرا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس جو ملی ہے سہولت، اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اب جو اپنی نمازیں ہیں ان کو بہترین کر کے ادا کریں، اپنے اول وقت پہ ادا کریں۔ اگر تو آپ کو میسر ہے، خاص طور پہ جو میل لوگ ہیں، آپ کے بھائی، آپ کے ہسبینڈ، آپ کے بیٹے، ان کو مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے بھیجیں اور ان کو بتائیں کہ اس کی کتنی تاکید ہے، اور یہ کہ تکبیر اولیٰ سے پہلے جانا چاہیے، اور پھر کچھ جو ہم جمعے کی نماز پڑھنے جاتے ہیں اس میں بھی ہمیں قاری اور نماز سے پہلے مسجد میں پہنچنا چاہیے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جو نماز سے پہلے مسجد میں جاتا ہے اس نے گویا سب سے پہلے آنے والے نے ایک اونٹ مکہ بھیجا لوگوں کے صدقے کے لیے، اور پھر اس کے بعد آنے والے نے ایک گائے مکہ بھیجی، اور اس کے بعد آنے والے نے ایک بکرا بھیجا، اور اس طرح سے تھوڑا اینڈ والا جو ہے وہ ایک انڈے تک بات آتی ہے۔ اور جب نماز قاری وہ مؤذن اذان دینی شروع کر دیتا ہے تو رجسٹر اٹھاتے ہیں فرشتے، اور وہ پھر مسجد کے دروازوں سے اٹھ کر مسجد امام کے پیچھے جا کر بیٹھ کر خطبہ جمعہ سنتے ہیں۔ خطبہ جمعہ کے دوران بولنے کی اجازت نہیں ہے، یہ ہمیں اکثر خواتین کرتی ہیں۔ ادھر جمعہ چل رہا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جمعے کے دوران لغویات سے بچا تو وہ اس کی ایک اور دوسروں سے بات کرنے سے بچا، حتیٰ کہ اگر کوئی بات کرے تو اس کو آپ نے یہ بھی نہیں کہنا کہ خاموش ہو جاؤ، زمین پہ کوئی تنکا پڑا ہوا ہے اس کو بھی نہیں اٹھانا، اور آپ نے امام کے قریب ہو کر بیٹھنا ہے اور خطبے کو سننا ہے۔ تو اس کا ثواب یہ ہے کہ ایک جمعے سے دوسرے جمعے کے دوران جو آپ نے گناہ کیے وہ آپ کے ختم ہو جائیں گے، اور اگر آپ نے اس دوران گفتگو کر لی، بات کر لی، لیٹ پہنچے تو آپ کو جمعے کا یہ ثواب نہیں ملے گا۔ تو جمعے کی نماز پڑھنے جانے کے لیے بھی اہتمام کیجیے، اور جو اہتمام کرنا چاہتے ہیں وہ پھر تھرو پراپر چینل جائیں، جماعت کی نماز کی پورے التزام کے ساتھ جائیں، وہاں پر جا کر باتیں کرنے نہیں جانا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگ مساجد میں جو لوگ جاتے ہیں وہ اگر دنیا کی باتیں کرتے ہیں تو ان کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے ہیں، تو مسجد اللہ کا گھر ہے، اللہ کا ذکر کے لیے آپ جاتے ہیں، تو اس لیے ان ساری باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے انشاءاللہ آئندہ آنے والے وقت میں آپ نے نماز اور تراویح کا اہتمام کرنا ہے۔ اگر آپ مسجد نہیں جا سکتے، ان کیس کہ آپ کے بچے چھوٹے ہیں یا آپ کی مسجد دور ہے یا آپ کے گھر کی روٹین اس طرح کی ہے یا آپ گھر میں پڑھنی چاہتے ہیں نماز، تو
फ़र्ज़ नमाज आप वैसे पढ़ लें जो आपको मुयस्सर है कुरान, और तरावी की नमाज में हज़रत आयशा से साबित है कि वो अपने हाथ में कुरान खोल कर नमाज पढ़ लिया करती होती थीं। फिर उसके अलावा ये है कि ख़वातीन अगर किसी जगह पे रहती हैं तो ख़वातीन भी नमाज बाद जमात का एहतमाम कर सकती हैं, अल्लाह के नबी ने इजाज़त दी है। उसमें ये होगा कि खातून आगे खड़ी नहीं होगी, वो जमात के अंदर खड़ी होगी, दरमियान में खड़ी होकर वो जमात करवा सकती है, और नाबालिग बच्चे भी जमात करवा सकते हैं नाबालिगों की, औरतें जमात करवा सकती हैं औरतों की। लेकिन अगर लोग मिक्स होंगे तो फिर मर्द जमात करवाएंगे अपनी बाकी सब लोगों की। यानी कि अगर आप किसी ऐसे मुल्क में रहते हैं जहाँ पर कि मस्जिद कोई काफ़ी दूर दूर है और आप नहीं जा सकते, तो फिर इस तरह से भी कर सकते हैं आप कि आप सलात क़यामुल लैल में जो आपके घर में जो कव्वाम है आपके, वो जमात करवा लें अपने घर के सारे लोगों को मिलाकर, यानी कि अपनी बच्चों अपनी बीवी को मिलाकर। तो ये भी किया जा सकता है, लेकिन एहतमाम करें रमज़ान का। और जो हमने पढ़ा है, अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक दे। और अगर कोई क्वेश्चनिंग है, अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन है तो आप अगर अभी पूछना चाहते हैं तो आई कैन गिव यू टाइम, और अगर आपने अभी नहीं पूछना, ग्रुप में मैसेज भेजना है तो भी इट्स नाउ टोटली अप टू यू। और सेकेंडली, इस वर्कशॉप की आपको सर्टिफिकेट इशू होंगे सिर्फ उन कैंडिडेट्स को जिन्होंने कि इस वर्कशॉप के नोट्स शेयर किए होंगे या जो पढ़ा हुआ है वो हमारे साथ शेयर किया होगा, ताकि हमें पता चले कि आपने इसका बेनिफिट हासिल किया है। अगर आपने जस्ट एज लिसनर ज्वाइन किया है तो इट्स ओके। अगर आप इसका सर्टिफिकेट क्लेम करना चाहते हैं तो फिर आपको अपने नोट्स शेयर करने होंगे, या आपको ग्रुप में जो भी आपने सुना या याद किया है वो आपको अपनी वॉइस में रिकॉर्ड करके फॉरवर्ड करना होगा। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हमारे इल्म और अमल में बरकत डाले। जी जी, मैंने क्वेश्चन करना था छोटा सा मैम, ये जो यानी कि रमजान में हम रातों तस्बीह पढ़ते हैं। जी 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 जी, तो लेडीज यानी कि मैं खुद पढ़ाती हूँ, मेरे पास काफी लोग आते हैं पढ़ने के लिए। तो मैंने ये पूछना था कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो कहते हैं कि जी हमने सुबह की फजर की नमाज पढ़ी थी तो हमने साथ खुद घर में ही पढ़ ली, यानी कि अकेले पढ़ ली। तो क्या ये अकेले सातों तस्बीह पढ़ सकते हैं? जैसे हम नमाज तो इंसान अकेला पढ़ता है, बाजमात नहीं पढ़ता, तो ये ऐसा हो सकता है कि ये यानी कि जायज है कि ये बाजमात ही होती है? अच्छा जी, सलातुत तस्बीह एक तो जहन में रखें कि फजर की नमाज के बाद और असर की नमाज के बाद जब तक सूरज तुलू या गुरूब ना हो जाए, यानी फजर की नमाज के बाद जब तक सूरज तुलू ना हो जाए कोई नमाज नहीं होती। सूरज के तुलू होने के बाद आपने पढ़नी है, और मगरिब की असर की नमाज के बाद जब तक सूरज गुरूब ना हो जाए आपने नमाज नहीं पढ़नी। अब दूसरी रह गई बात सलातुत तस्बीह की, तो ये एक नफल नमाज है, और नफल नमाज के लिए कोई असूल कुरान ने नहीं बताया कि आपने ज़रूर ही जमात के साथ पढ़नी है। नफल नमाज आप अपनी पढ़ें या आप जमात के साथ पढ़ें, ये ज़्यादा जो उसमें बेहतरी है वो यही है कि आप अपनी पढ़ लें। लेकिन अगर आप फ़र्ज़ करें जमात के साथ भी पढ़ाते हैं तो उसमें फिर क्योंकि अल्लाह के नबी ने खुद नहीं पढ़ी सलातुत तस्बीह, आपने अपने चचा हज़रत इब्ने अब्बास को कहा था कि अपनी ये जो सलातुत तस्बीह है ये आप पढ़ें तो इससे आपके गुनाहों का कफ़ारा बन जाएगी। तो जो भी नमाज सलातुत तस्बीह पढ़ते हैं वो एहतमाम के साथ पढ़ते हैं तो वेरी गुड, लेकिन ये है कि इसमें कंपल्शन नहीं है। और वैसे तो हदीस में जो सलातुत तरावी है उसके लिए भी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2-3 रातें पढ़ाई थी, फिर उसके बाद आपने खुद पढ़ी, सहाबा ने अपने घर पढ़ी। हज़रत अबू बकर के दौर में भी आपने खुद पढ़ी, सहाबा ने अपने, सिर्फ नमाज बाद जमात जो फ़र्ज़ नमाज थी उसकी जमात का एहतमाम किया जाता था। ये जो तरावी की जमात स्टार्ट हुई है ये हज़रत उम्र फ़ारूक के दौर से शुरू हुई है, तो इसलिए फिर अब इसमें अगर तरावी की नमाज जमात से पढ़ाने का अगर हज़रत उम्र फ़ारूक ने इजाज़त दी है तो फिर इसी तरीके से सलातुत तस्बीह की भी इजाज़त दी जा सकती है, क्योंकि वो भी तरावी की नमाज, वो भी नफल नमाज है। लेकिन इसमें कोई कंपल्शन नहीं है कि आपने तरावी इससे पढ़नी है। लेकिन अगर आप खुद पढ़ना चाहते हैं तो मेरा ख्याल है ज़्यादा बेहतर है। लेकिन समटाइम्स कुछ ख़वातीन होती हैं जिनको उनकी रकत या तादाद का आइडिया नहीं रहता, तो वो फिर जमात के साथ पढ़नी चाहती हैं, क्योंकि उसमें काफ़ी एक बात मैं ऐड करूंगी, अगर हम अपनी भी नमाज पढ़ेंगे ना सलातुत तस्बीह हमें खुद ही पढ़नी पड़ेगी। हाँ जी, यानी कि जो अमाम जो है वो पढ़ लेगा तो हम अल्लाह अकबर कह देंगे, ऐसे नहीं होगा, उसमें तस्बीह हमारी जी बिल्कुल। इन्होंने आपको जो बात बताई इसको ज़रा जहन में रखें। जितने भी लोग अगर जमात के साथ सलातुत तस्बीह पढ़ते हैं तो ये नहीं है कि आप जमात के साथ नमाज़ पढ़े हैं तो आपने बिल्कुल खामोश होकर, जैसे आपने जमात की नमाज़ पढ़ते हैं तो रुकू की तस्बीह आप खुद पढ़ते हैं, समी अल्लाहु लिमन हमिदा आप खुद पढ़ते हैं, इसी तरह सलातुत तस्बीह में भी जो तीसरा कलमा है ना, सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, ये आपने
یعنی جب آپ نے قیام کرنا ہے تب اس وہاں پر آپ نے صرف 15 دفعہ پڑھنا ہے، باقی ہر جگہ پر یعنی رکوع میں، رکوع سے اٹھ کر، پھر سجدے میں، سجدے سے اٹھ کر، پھر سجدے میں، سجدے سے اٹھ کر، یعنی کہ ٹوٹل ایک رکعت میں 75 ٹائمز ہو جاتا ہے وہ، تو وہ آپ نے پڑھنا ہے۔ ہاں جی ایسے اور ہاں جی وہ مجھے ہاں جی تو میم یعنی کہ جو لوگ میرے پاس پڑھنے آتے ہیں، میں تو یعنی کہ جب پڑھاتی ہوں تو وہ تو میں بلند آواز میں پڑھاتی ہوں، تو ان لوگوں کو بھی یہ بولوں کہ وہ خود سے بھی یعنی جی کہ جی بالکل، دیکھیں میں ہی تو آپ کو کہہ رہی ہوں کہ جب ہمارے پاس کوئی واضح اسٹرکچر نہیں ہے نا، تو پھر اس میں پھر ظاہر ہے کہ احتمال ہے کہ آپ کیسے پڑھائیں گے۔ جیسا کہ آپ یہ انہوں نے ہماری سسٹر نے بڑی اچھی رہنمائی کی کہ آپ اکثر لوگ تو اس لیے جو صلاۃ و تسبیح پڑھنا چاہتے ہیں ریکمینڈ تو ہم یہی کریں گے کہ آپ خود پڑھیں تاکہ آپ کو یاد رہیں کہ آپ نے کتنی، کیونکہ دیکھیں اگر آپ پڑھ رہے ہیں کسی کی سپیڈ کم ہے کسی کی زیادہ ہے، تو آپ نے 7 دفعہ پڑھی، اس نے 7 دفعہ پڑھی، آپ نے اللہ اکبر کہہ دیا، اس بیچاری کی 3 تسمیاں کدھر گئیں بعد میں؟ تو یہ بھی چیزیں میں ان کو یہ بولتی ہوتی ہوں، ہاں جی میں بولتی ہوں کہ آپ خود سے بھی پڑھا کر رہے ہیں، تو لیکن لوگ اکثر یہ کہتے ہیں مجھے کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی، ہم سے مسٹیک ہو جاتی ہے، اس وجہ سے ہم آپ کے پاس تو پھر اس کے بعد جو بھی ہے ان کو کمپلیٹ گائیڈ لائن پرووائڈ کر دیں کہ اگر آپ نے دیکھیں، میں آپ کو پھر وہ کہوں گی وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، ہم نے یہ چیز سوچ لی ہوئی ہے کہ ایون کہ اب ہم دیکھیں کہ نماز جو ہم دعا کرنا چاہتے ہیں وہ بھی ہم اجتماعی کر لیتے ہیں ٹی وی لگا کے، کیونکہ ہم اتنے کام چور ہو چکے ہیں کہ ہم اپنے حصے کی دعا بھی نہیں مانگ سکتے۔ اور اب جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ قضاء عمر کی کہ اپنے مرحومین کی قضاء نمازیں پڑھائیں، یعنی کہ وہ جو ان کے لواحقین ہیں جو ان کا سارا مال سمیٹ کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ ان کے لیے نماز بھی نہیں پڑھ سکتے اگر چلیں یہی اصول پہ ہم عمل کرتے ہیں۔ اور پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ ہمارا کوئی فوت ہو جاتا ہے تو ہم کسی سے کہتے ہیں جی قرآن پڑھ دیں، میرے ابو کے لیے آپ اتنے قرآن پڑھ دیں گے، یاسینیں پڑھ دیں گی۔ بھائی ایک چیز قرآن کی کسی بھی حدیث، قرآن پاک کا ایک ہی اصول ہے کہ اپنا اپنا بوجھ ہر بندے نے خود اٹھانا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ اگر اپنے کسی کے لیے بھی بھلا چاہ رہے ہیں تو اس کو گائیڈ لائن پرووائڈ کر دیں کہ اس طریقے سے آپ نے نماز پڑھنی ہے، اور اگر آپ میرے پاس آتی ہیں تو میں آپ کو سمجھا دیتی ہوں، لیکن تسبیح آپ نے اپنے حصے کی خود پڑھنی ہے، تبھی ثواب ملے گا۔ ٹھیک ہو گیا، بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ جی اینی ادر کوسچن؟ جی سارا بہن میرا بھی ایک کوشچن تھا کہ تراویح نماز کے متعلق ذرا اس کی اہمیت کے بارے میں بھی ذرا بتائیے گا۔ کئی لوگ 8 پڑھتے ہیں، کئی 12، کئی 20 ہی کہتے ہیں کہ 20 سے کام نہیں پڑھنی چاہیے، اور کئی کہتے ہیں کہ اگر نہ بھی پڑھیں تو روزہ پھر بھی رکھا جا سکتا ہے، یہ اتنی ضروری نفلی عبادت ہے۔ جی ذرا اس کا بتا دیجیے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو رات کا قیام کرتا ہے، من قام ایمانا واحتسابا، رمضان میں جو ایمان اور ثواب کی نیت سے قیام کرتا ہے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے پچھلے سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو جیسا کہ ابھی ہم نے اسٹڈی کیا کہ اب ہم چونکہ اب ہم سب گھریلو خواتین ہیں، کوئی کسی کی، ہر کسی کی اپنی روٹین ہوگی، کوئی جاب وغیرہ بھی کرتی ہوں گی، تو اب ہم نے سب سے پہلے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ دیکھنی ہے کہ رمضان شریف میں ہم نے اپنے اوپر اتنی عبادات کو فرض کرنا ہے جس سے کہ آپ کی روٹین بھی ڈسٹرب نہ ہو، جس سے آپ کا گھر بھی نہ خراب ہو، اور جس سے آپ کی صحت بھی خراب نہ ہو۔ تو آپ نے سب سے پہلے جو میں نے آپ کو بار بار ایک ہی ورڈ بولتی ہوں، فرسٹ تھنگ شوڈ بی فرسٹ، نماز، فرض نماز بہترین ادا کریں، اپنے اول وقت پہ ادا کریں، نماز کے بعد کے اذکار پڑھیں۔ اب جو نماز تراویح ہے وہ بالکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بھی اور باقی صحابہ نے بھی جماعت کے ساتھ نہیں پڑھی، لیکن ریکمینڈ بہت زیادہ کی کہ آپ ضرور پڑھیں، جیسا کہ آخری عشرے کی عبادات میں ہے ہی صرف نماز رات کی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو قیام کرتے تھے اور اس میں بہت لمبی قرات کرتے تھے، لیکن آپ نے کسی کو کمپلشن نہیں دی کہ آپ نے ضرور پڑھنی ہے، ریکمینڈ کیا ہے کہ ضرور پڑھیں۔ اگر آپ کو آپ پڑھتے ہیں تو یہ آپ کی نفلی عبادت ہے جس میں ادا کرنے پہ ثواب ہوگا، چھوڑنے پہ گناہ نہیں ہے، لیکن آپ نے اپنی عشاء کی نماز بالکل اچھے طریقے سے اول وقت پہ ادا کرنی ہے۔ اب جیسا کہ کچھ میری بہنیں ہیں جو کہ اکیلے گھروں میں رہتی ہیں، کچھ ہیں جو جوائنٹ فیملی سسٹمز میں رہتی ہیں، جو اکیلی رہتی ہیں ان کے لیے بھی مسئلہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کو چھوڑ کر کدھر جائیں، بچوں کو ساتھ لے کر جائیں گی تو بھی ان کو تیار کرنے میں اور اس طرح، اور جو جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتی ہیں ان میں سم ٹائمز وہ ان کو ڈیوٹیز اس طرح کی ہوتی ہیں کہ وہ نہیں جا سکتی، تو وہ عبادت جو کہ آپ آسانی سے کر سکتے ہیں، اپنے گھر میں کر سکتے ہیں، وہ آپ کریں اور اپنے فرائض کو ترک نہ کریں،
ठीक है, आप पे फ़र्ज़ है आपने अपने घर को मैनेज करना, अपने बच्चों को देखना, ये भी इबादत है। ये मत समझें कि मतलब कि कुछ लोग, मेरी कुछ फ्रेंड्स थी कुछ, तो वो कहती थी कि हमसे तो इबादत ही नहीं होती, हम तो मर के कुरान ख़त्म करते हैं। तो मैंने उनको समझाई बात, मैंने कहा जो आप सुबह उठ के सहरी बनाते हो, इतने लोगों को खिलाते हो, तो ये क्या सवाब का काम नहीं है? और जो अफ्तारी बनाते हैं कि ये सवाब का काम नहीं है? उसके दौरान जो मुयस्सर हो कुरान पढ़ लें, कोशिश करें कि कुछ टारगेट्स सेट कर लें कि आप अपने टाइम को थोड़ा सा मैनेज करें, लेकिन अपने इबादत के साथ साथ अपनी सेहत का भी ध्यान रखना है। आपने अपने घर की रूटीन को मैनेज करना है। तो इसलिए आज मैंने नमाज को बहुत ज़्यादा फोकस किया है कि अगर आप अपनी रमज़ान के हमारे जो ईमान के 5 पिलर्स हैं ना, देखें, रोज़ा सबसे पहले कलमा तैयबा है, फिर नमाज है। नमाज बेहतरीन करके अदा कर दें, रोज़ा बहुत अच्छे तरीके से रख लें उसकी तमाम शराइत के साथ, और जो मुयस्सर हो ज़िक्र करें। समटाइम्स आप अपने आप को अच्छा फील करते हैं, समटाइम्स रोज़े की वजह से आप डाउन फील करते हैं, तो अपने आप को अपने सेल्फ पिटी का शिकार नहीं होना, और अपने आप से अपने को बहुत ज़्यादा कोसना नहीं कि मैं तो कितनी, मेरे से तो हो ही नहीं रहा, वो इतना पढ़ रहा है। तो आपकी सिचुएशन में जो आप कर सकते हैं वो करें। अगर आपसे 2 रकतें पढ़ी जाती हैं रात की, आप 2 पढ़ लें, 20 पढ़ना चाहते हैं 20 पढ़ लें, लेकिन ये चीज़ ज़हन में रखिए कि आप, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत आयशा की रवायत है, मैं आपके साथ वो शेयर भी कर दूँगी ग्रुप में, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान या गैर रमज़ान में, बेसिकली तरावी की नमाज़ है क्या, इसको ज़रा समझिए। तरावी की नमाज़ वो तहज्जुद की नमाज़ है जो हमारे नबी रात को अदा किया करते थे। तो वो हम रमज़ान में ज़रा हमारे अंदर शौक़ आया होता है तो हम वो तहज्जुद की नमाज़ अदा करते हैं। तो तहज्जुद की जो नमाज़ थी वो 8 रखते हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी ज़िंदगी पढ़ा करते थे, और उसके बाद वो कभी 1 वितर पढ़ते थे, कभी 3 वितर पढ़ते थे, कभी 5 वितर भी पढ़ते थे आप। तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सिचुएशन के मुताबिक पढ़ते थे। कि रात बहुत लंबी लंबी करते थे, सारी सारी रात भी कभी इबादत नहीं की उन्होंने, कभी सो जाते थे। तो इस तरह से उनका ये तरीक़ाकार था। तो ये अगर इन योर सिचुएशन, जैसे कि समटाइम्स कुछ लोग जॉब करते हैं, सारा दिन इंटेंगल्ड रहते हैं, फिर वो आकर उन्होंने इफ्तारी की, वो इतना थक गए हैं कि उनसे नहीं जाया जाता, तो आप सो जाएं, थोड़ी देर बाद उठ के रात को इफ्तारी यानी सहरी बनाने से पहले थोड़ी सी इबादत कर लें, जितना मुयस्सर हो। ये कंपल्शन नहीं है और उसके छोड़ने पर कोई गुनाह नहीं। जी, एनी अदर क्वेश्चन?